बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो आप लोग की भरपूर फरमाइश पे आज रीच टाइम से पहले ही आ गई है। तो अब देखें, अल्लाह पाक खैर करे, बस लाइट रहे और रिकॉर्डिंग भी जल्द से जल्द हो जाए। तो आज हम करेंगे अपने नावल की लास्ट एपिसोड। तो इसमें एंड दी एंड नावल का नेम भी रिवील कर दूँगी और नावल का नेम भी रिवील करना, राइटर नेम भी रिवील कर दूँगी इंशाल्लाह। तो आए पढ़ते हैं अपना नावल की लास्ट एपिसोड, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं ज़रा मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स के रिव्यूज़ की जानिब। जी, शेख सुजैन का कमेंट, इनका भी बस कंप्लीट होने वाला है सालार वाला नावल, वो कमरोश वाला जो नावल है। हाँ यार, इनको बच्ची का नाम, अरबिश की बच्ची का नाम एटलीस्ट ज़ोया शान नहीं रखना चाहिए था। मैं भी इस बात के हक़ में नहीं हूँ। जिस बंदी की वजह से उस पर इतने जुल्म हुए हैं बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर बिला वजह, तो उसी का नाम उसकी बेटी को पकड़ के दे दिया है। तो दैट इज़ नॉट फेयर और मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। बस हाँ जी, बाज़ का बस अपने आप को थोड़ा सा समझ रही है। बस वो सबरेज को तो ये है ना कि यार आवे दावा ही बिगड़िया होएगा, एक भरा इदा का तो दूजा भी इदा का ही होएगा। हाँ जी, वाह, बहुत अच्छी बात है कि आपकी लास्ट एपी बची है। आप उस नावल की लास्ट एपी सुने, हम इस नावल की लास्ट एपी पढ़ते हैं, फिर आप जल्द से जल्द ये दोनों नावल साथ स्टार्ट कर लें, जो कल से स्टार्ट होगा और जो ये वाला दोनों। फिर कमेंट है जी हसन साजिद का, वाकई सिकंदर शाह के साथ बहुत अच्छा हुआ और मीरी के लिए तालियां तो बनती थी यार। आहो हसन नूं दुआवां च याद रखो कि उन्होंने ना ज़ोफ़ा मिल जाए। बहुत शुक्रिया, आपको कमेंट सुन के मज़ा आता है। मैं ऐसे कमेंट्स करती रहूँगी क्योंकि आप लोगों के मज़े के लिए और अपने फ़न के लिए तो मैं ये नावल्स रीड करती हूँ, नहीं तो अपना मेरा नशा भी पूरा हो जाता है, आप लोग भी इंजॉय कर लेते हैं जी। उसके बाद मलिक सबा हैं। आहो हसन साहब, तुसी इंतज़ार करो हले बैठ के। हरम और सिकंदर पहले, अभी शुरुआत है यार, आगे आगे देखो होता है क्या। भाषा तो वाकई कबर च लत्ता ते हले दी प्लानिंग ही नहीं मुकदियाँ पईयां। मैंने कहा था यार मेरा को साथ ले जो, सलार साहब लैके ही नहीं गए, तो फिर पिछे कुछ ना कुछ तो भुगतना ही सी ना सलार ने। यार हसन के दिल को कुछ कुछ होता है ना, वो दीदारे यार नहीं हो पाएगा, वो ज़ोफ़ा जा रही है तो हसन को फील तो होनी है ना। बीजान को भी है आइडिया, बीजान ने पोते दी पढ़ ली दिल दी गल। हरम और सिकंदर का एक दूसरे का साथ ही इनके लिए बहुत बड़ी सज़ा है। हाँ जी, ज़ोफ़ा की डायरी थी, सिकंदर ने पढ़ भी ली, तो जेड़ा ओहदा पछतावा है मैंने बड़ा स्वाद आया। और वह हादसा का वाकई अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था, वो यही डिज़र्व करता था, बल्कि इससे भी बुरा डिज़र्व करता था। आए आप भी रीच की, आप भी पहले पढ़ती हो, मैं भी पहले सुनती हो, मैं पढ़ती हो, मैं भी पहले उसकी रीड करती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी ये रिकॉर्ड करती हूँ। लेकिन जब वो मुझे अभी पहले सेंड ना करे और मैंने रिकॉर्डिंग टाइमली करनी हो, फिर वो बोलते सब्र शुक्र करके तो एपिसोड पढ़ लेनी। आहो आज इंशाल्लाह इस नावल की लास्ट एपिसोड होगी। इसके बाद है जी खतीजा नजीब हैदर का कमेंट है। इनके मेरे ख्याल तीन कमेंट्स हैं इनके। तो हाँ जी, जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ, डायरी पढ़ ली, मुझे भी बड़ी खुशी हुई। तो नहीं यार, एपिसोड अपने टाइम की थी। शायद आपको कमेंट्स की वजह से लग रहा हो कि शॉर्ट है, लेकिन चलें आज इंशाल्लाह लास्ट एपिसोड है और देख लें, आपकी फरमाइश पे मैंने जल्दी अपलोड भी करूँगी इंशाल्लाह। उमाइमा इमदाद का भी कमेंट है। यार मैं ये नहीं कहती कि आई हेट पोइट्री, मुझे पोइट्री की समझ नहीं आती। अच्छा, मैं बेस्ट पोइट हूँ वैसे पोइट्री तो राइटर की, मैं तो बस बोल देती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। मुझे तो सेकंड ईयर में शेर और शायरी याद नहीं होती थी, जो रेफरेंस के शेर डालने होते थे, तो वो बड़े औखे याद होते थे। सिकंदर मेरे वाला भी गो टू हेल फिर। अच्छा, उसके बाद अब्बास रज़ा का कमेंट है। तो
چلو کوئی نہیں، میں نے آپ کو معاف کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 ایپیسوڈ پہ کمنٹس نہیں کر سکی. وہ جب بندہ جاتا ہے نا کہیں پہ تو بندے کو ویسے ٹائم نہیں ملتا. آئی کین انڈرسٹینڈ. جب کوئی مہمان آ جائے، آپ کسی کی طرف مہمان بن کے جائیں تو بندے کو ٹائم نہیں لگتا. لیکن کوئی نہیں، اب آپ نے نیکسٹ ناول میں ساتھ ساتھ کمنٹس کرنے ہیں اور اس پہ بھی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے عباس رضا، جو بھی آپ کا گڈ نیم ہے، آئی ڈی نیم تو عباس رضا ہے. اور ہیو اے سیف جرنی. اللہ پاک آپ کو خیر خیریت سے آپ کی منزل پہ پہنچائے. آہو سلار نے واقعی ٹھنڈ پا دی تھی یار. وائی فی والا وہ بس پیام مرتضیٰ کا تو وہ سویگ ہی وکھرا تھا نا. وہ والا ناول بھی بہت انت ناول تھا، بہت کمال کا ناول تھا. سہرش عمران کا کمنٹ ہے، جی سہرش آپ کی بھرپور فرمائش پہ آپ سب کی میں آج لاسٹ پارٹ جلدی اپلوڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اس سے پہلے میں کر نہیں سکتی تھی. میں نے تو آپ لوگوں کے سب کے کمنٹس بھی آج ابھی یونیورسٹی سے آ کے ریڈ کیے. یونیورسٹی سے آئی ہوں، لائٹ چلے گی. آج تو صبح سے اتنی زیادہ گرمی تھی نا، میں گرمی سے ویسے گھومی پڑی تھی. تو اب بھی تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا ریلیکس ہو کے میں نے آپ کو فوری طور پہ دی ہے. میں نے ایون کہ صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں ہوا. میں نے کہا پہلے سب ویٹ کر رہے ہیں تو نہ پہلے ایپیسوڈ دے دی جائے. نیاب رضوان جی تو ہماری شاعرہ آ گئی ہیں. وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں جی. آج کا شعر کیا ہے پڑھتے ہیں. دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں اے اقبال. دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں اے اقبال. قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی. واہ 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 واہ، ویری نائس. نیاب آپ کا آئیڈیا حسن نے مان لیا. حسن نے لے لیا سلار سے ہیلپ. ہن دیکھتے زوفا بی بی سلار صاحب کی مانتی ہے کہ نہیں مانتی. میر دی وہار شاہ ہوئے تے بغیر تی نہ سوچے. ایسا کتے ہو سکتا ہے؟ واقعی قبر دے وچ دے لتاں نے تے پاؤں اس کے قبر میں اور اس کی کرتوتیں شیطانوں والی ہیں. ہاں بی جان کی اپنی دلی آرزو ہے کہ زوفا کو بہو بنا لیا جائے. یار وہ جب اتنے کریٹیکل سچویشن کے بعد ملتی ہے تو نہیں ہوش رہتا. میں ملازم ہے ساتھ یا کیا ہے تو وہ نہیں رہتا نا، جین نہیں کام کرتا بندے کا. اچھا نابی کی طرح ہر وقت ہنستا رہتا ہے. یار میر سلار کے غصے سے بھی لوگ پناہ مانگتے ہیں، یہ جانے دیں آپ. بس آپ کی دعائیں بد دعائیں کہہ لیں وہ لگ گئی ہیں سکندر شاہ کو. ہونا ساری زندگی پچھتاویاں بھی چی رہے گا. اب اس کو جو اس کو چاہ تھی نا، اس کی وہ چاہ بھی پوری ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اس کو سکون نہیں ملنا. پچھتاوے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آ جائے. نہیں یار ہارٹ اٹیک آ گیا تو مر جائے گا، پھر پچھتاوے بھی نال ختم ہو جائیں گے. ایڈی سوکھی موت نہیں نا دینی سکندر نو. بی جان ایڈی چھیتی نہیں فائدہ چکتی تو وہ میر نہیں پار میرا خیال لگائے گا. ہاں جی انشاءاللہ ابھی لاسٹ ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ سٹارٹ کرنے لگے ہم. بائے بائے. اس کے بعد اسما دیل کا کمنٹ ہے، جی آگے کیا ہوگا یہ تو آج کے ایپیسوڈ سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. اور دیکھتے ہیں زوفا اور حسن کا کیا ہوتا ہے. اور سکندر کا رونے پہ تو باقی مجھے بھی بڑا اچھا لگا. اور آج لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی اسما. یہ کھیتی جانے جی حیدر بلے بلے ایپی آ گئی. کل سے ویٹ کر رہے تھے آپ نیو ایپیسوڈ کا تو ہاں جی ایپی ریڈ کر کے پھر آپ سو جانا. میں نے آپ کا کمنٹ سب دیکھے، میرے کل سے ٹائم ہی نہیں مل سکا. اور آج میرے پاس نیٹ بھی نہیں تھا یونیورسٹی میں اور فون کی وہ بھی نہیں تھی، چارجنگ بھی نہیں تھی. تو میں نے آج ریڈ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے کمنٹس. وعلیکم السلام ختیجہ نجیب. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. موسم یار انت کی گرمی مچی پڑی ہے. میں تو صبح سے وہ بھنی پڑی ہوں گرمی میں نا، تو بڑی بری حالت ہوئی ہے. سورج بھی اتنی زیادہ دھوپ، گرمی حد ہو گئی. کوئی مسئلہ نہیں. موسٹ یو آر موسٹ ویلکم مائی پلیئر. چلیں بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو سواد آ گیا. مجھے بھی بڑا سواد آیا تھا. اب لاسٹ ایپیسوڈ سواد لیتے لیتے ریڈ کریں گے. دیکھتے ہیں سکندر و حرم کا آگے کیا ہوتا ہے. چلیں یہاں پہ سب کے کمنٹس ختم ہوئے. آج کمنٹس کافی لمبے ہو گئے، لیکن آپ فکر نہ کریں، آج ناول اینڈ ہی ہوگا. تو جتنے بھی کمنٹس ہو گئے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ہم ناول انشاءاللہ اینڈ کریں گے. پہلے تو گھنٹے کی ایپیسوڈ جاتی تھی نا، اب ہو سکتا ہے اوپر چلی جائے، لیکن ناول آج اینڈ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئیں چلتے اپنی لاسٹ ایپیسوڈ کی جانب. اللہ پاک تم جیسی نیک اور صالح اولاد ہر کسی کو نوازے. آمین. ماں جی آپ کی تربیت کا نتیجہ آپ کا پوتا کسی ہیرے سے کم نہیں. اللہ کرے اس ہیرے کی چمک دمک پر دستور قائم رہے. آمین. زکا صاحب کی بات پر بی جان کا چہرہ اندرونی خوشی سے چمک اٹھا، جبکہ حسن کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی. چلو جی سورا صاحب تے پہلے امپریس تھا جوائی کو.
इस दौरान इसने सामने बैठे वजूद को देखने से मुकम्मल इज्तनाब पड़ता था, मगर पता नहीं क्यों इसे गाहें बगाहें अपने चेहरे पर ज़ोफ़ा की निगाहों का एहसास हो रहा था। ताहम इसने अब भी गरेज़ी बढ़ता वो इसकी जानिब देख कर खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहता था। हल्की फुल्की बातों का सिलसिला चल निकला। इसी दौरान मुलाज़िमा भी लवाज़मात से भरी ट्रे रख के ज़का साहब बीजान और हसन से गुफ्तगू के दौरान इनके मुतल्लिक काफ़ी कुछ जान चुके थे। हसन के पेशे से तो वो खैर वैसे भी वाकिफ़ थे, क्योंकि मीर सलानी ने पहले इस बारे में बता दिया था। तकरीबन पौन घंटे के बाद वो इन दोनों से इजाज़त लेकर वापसी के इरादे से उठ खड़े हुए। बेटा मैं गाड़ी में हूँ, आप आ जाओ। ज़का साहब ज़ोफ़ा से कहकर बाहर निकल गए। हसन भी एक नज़र इस पर डालकर इनके हमराही बाहर निकल गया। अपना ख्याल रखिएगा बीजान, मैं आपको बहुत याद करूँगी। बेशक आप मेरी ज़िंदगी का खुशगवार बाब हैं, आपको भूलना नामुमकिन है। ज़ोफ़ा अब दीदा सी होती इनके गले लग गई। बीजान ने भी नम आंखों से इसे अपने साथ लिपटा लिया। बीजान से अलहदा होकर वो इनसे ढेरों दुआएं लेने के बाद बैरूनी दरवाज़ा पार करके बाहर निकली तो नज़रें एसपी हसन पर जा पड़ी, जो गाड़ी के करीब खड़ा था। इसी पल इसने भी नज़र उठाई। निगाहों के तसादम पर ज़ोफ़ा ने बेख्तियार नज़र चुराकर बहुत आहिस्ते से खुदाहाफिज़ कहा और गाड़ी के दरवाज़ा खोलकर ज़का साहब के हमरा बैठ गई। ज़का साहब ने हसन की जानिब देखकर अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाया तो इसने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दिल के हाथों मजबूर होकर दोबारा इस दुश्मन जहाँ को देखा जो इसी को देख रही थी। एसपी हसन ने खामोश नज़र इस पर डालता अंदर की जानिब पलट गया और गाड़ी गेट से बाहर निकलती चली गई। थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वक्तन छोड़ के जा सकते हो। जाने वाले से सवालात नहीं होते मियाँ, तुम यहाँ अपना बदन छोड़ के जा सकते हो। तुमसे बातों में कुछ इस दर्जा मगन हूँ, मुझको बातों में मगन छोड़ के जा सकते हो। जाना चाहो तो किसी वक्त भी खुद से बाहर अपने अंदर की घुटन छोड़ के जा सकते हो। ज़ोफ़ा शाह की अपने लिए मोहब्बत के इंकशाफात से भरपूर इसकी डायरी को पढ़कर सिकंदर की बेसुकूनी अब अरूज पर जा पहुंची थी। वो अपनी बेखबरी पर रोता रहा, इसके ऊपर ढाए गए अपने मजालिम पर रोता रहा। न जाने कौन कौन सी सोच इसके जहन के पर्दे पर दस्तखत दे देकर इसे नए सिरे से अश्क बहाने पर मजबूर कर रही थी। वो रोता रहा था कि नमाज फजर का वक्त हो गया। मौज़न के अजान के साथ इसका तसलसल एक झटके से टूट गया। दर्द से फटते सर और बिखरे वजूद को संभाले इसने अपने कदमों पर बड़ी वो डायरी उठाई, खुद ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। बहुत चंगा आया तेना तो ही डिज़र्व करता सी लान दिया। सामने बेड पर हरम हमस बेखबरी भरी नींद में महव थी। सिकंदर शाह ने डायरी हरम के बैग में वापस डाली, साथ ही सुर्ख मतवरम आंखों को मीचता बेड के नज़दीक आ खड़ा और निगाहें नींद में गरक हरम पर जमा दी। मैं नहीं जानता ये डायरी तुम्हारे हाथ कैसे लगी हरम, मगर मैं तुम्हारे शुक्रगुजार हूँ कि अनजाने में से ही तुमने इस राज से पर्दा उठा दिया, जिसका मेरे सामने ज़ाहिर होना शायद कभी भी मुमकिन ना था। अब मैं बेहतर तरीके से समझ चुका हूँ कि तुम्हारी ज़ोफ़ा से इस कदर नफ़रत की वजह महज़ ये नहीं थी कि वो मेरी निकाह में क्यों थी, बल्कि असल वजह ये डायरी थी। मैं तुम पर कभी ये ज़ाहिर नहीं करूँगा कि मुझे इन सबसे वाक़फ़ियत है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी मज़ीद नज़र आतिश नहीं कर सकता, मज़ीद जहन्नुम नहीं बना सकता। लेकिन हाँ, ये सच है कि सिकंदर शाह पहले जैसा नहीं रह जाएगा, ना तुम्हारे लिए और ना ही खुद के लिए। अब ये तशनगी और पछतावा आहिस्ता आहिस्ता इसकी जड़ों को खोखला करता जाएगा, मगर तुम इन सब से बेखबर होगी, ठीक वैसे जैसे अभी हो। वो लब फेंचे इस पर नज़रें गाड़े खड़ा दिल ही दिल में इससे मुखातिब था। जब ही हरम ने कसमस आकर दूसरी जानिब करवट बदल ली, वो एक नज़र इसकी पुष्ट पर डालता थके थके कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। महफिल आरा थे, मगर फिर हम कम नुमा होते गए। देखते ही देखते हम क्या से क्या होते गए। नाशनासा सी दहर की तन्हाई हमें करती गई, नाशनासी दहर की तन्हा हमें करती गई। होते होते हम ज़माने से जुदा होते गए। वो न जाने किन ख्यालात में गुम पेपर वेट को घुमाए जा रहा था। सामने चेयर पर बराजमान मीर सलार काफ़ी देर से इसकी अदम तवज्जुही नोट कर रहा था। वो दोनों इस वक्त ऑफिस में मौजूद थे। क्या बात है हसन, खैरियत तो है? सलार ने इसे बगौर देखा, जिसके मतवज्जा करने पर चौंक सा गया। हाँ सब खैरियत है, वो गहरा सांस भरकर बोला। आर यू श्योर? मीर ने अबरूज कहा। येस, हसन ने जैसे इस पल खुद से भी नजरें चुराई। मगर मुझे लगता है तुम किसी चीज़ के लेकर टेंस हो, पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हें नोट कर रहा हूँ। मीर सलार ने अपनी बात पर जोर दिया। मीर मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, इसने अपनी पेशानी मसलते हुए मुस्तरब अंदाज में कहा। हाँ बोलो क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। सलार हमातन गोश हुआ। तुम ज़ोफ़ा के वालिदैन से मेरे लिए बात मत करना, क्योंकि मैं अब ऐसा नहीं चाहता। ये कहते हुए इस वक्त ज़ब्त के आखिरी मराहल पर था। मीर सलार की पेशानी शिकन आलूद होगी। लेकिन क्यों, ऐसा हुआ क्या है? इसने कदरे गुस्से से पूछा। ज़ोफ़ा इसके लिए राज़ी नहीं और मैं ज़ोर ज़बरदस्ती हरगिज़ नहीं चाहता यार, बस यही बात है। हसन ने कुछ झंझला कर कहा। मीर सलार ने गहरा सांस भरते हुए कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। नाउमीदी कुफर है प्यारे, इसने बालों में हाथ चलाते हुए इसे बाबर करवाया। जानता हूँ, लेकिन तुम ही बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? आखिर इन्होंने मुझे सख्ती से कहा है कि मैं किसी भी किस्म की कोई कोशिश ना करूं। अब अगर तुम बात करते हो तो इनके वालिदैन से तो ज़ोफ़ा मुझसे मज़ीद मुतनफ़र हो जाएंगी। मुझे ये कतई गवारा नहीं है, हसन ने दो टोक लहजे में कहा। और रियली? तो फिर ठीक है, कैसो फरहाद का टैग अपने माथे पर सजाए घूमते रहना, और तुम्हें इस हाल में देखकर लोग तुम्हें खूब दादो तहसीन से नवाजेंगे। क्या ख्याल है? वो इसके तंज पर हसन गोया रोने वाला हो गया। एक बंदा पहले ही तड़फिया होया, उन्होंने और दरे तंज मार मार कर तड़फाई जा रहे हैं। मीर कम से कम तुम तो मुझे बख्श दो यार, क्यों जल्दी पर तेल छिड़कने वाला काम कर रहे हो? हसन ने बाकायदा इसके आगे हाथ छोड़ दिए। तो तुम ही बताओ, बिना ज़ोफ़ा के वालिदैन से बात किए मैं इस मामले को आगे तक कैसे ले जा सकूँगा? अब इन्हें इल्हाम तो होते नहीं कि मेरे बिना इनसे कुछ कहे वो सब कुछ समझ जाएंगे।
تمہاری عقل کے گھاس چلنے گئی ہوئی ہے؟ لگتا ہے اوپری ملبہ آج کل بالکل خالی پڑا ہوا ہے۔ سار حوث طنز کے تیر چلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا جبکہ وہ جوں کا تو اپنی جگہ بیٹھا دانت کچکچا کر رہ گیا۔ میں تم سے مخاطب ہوں حسن۔ میر نے اس بات کچھ تیز لہجہ اپنایا۔ میر صاحب سارے سدھے کر لیں گے۔ میرا فیصلہ اب بھی وہی ہے، تم بات نہیں کرو گے میر؟ جو جیسے چل رہا ہے مجھے منظور ہے۔ اس کی آنکھوں کے کنارے لمحہ بہ لمحہ سرخ ہوتے جا رہے تھے۔ ویری گڈ، ایز یو وش۔ میر اسے گہری نظروں سے دیکھتا اپنی کیپ ٹیبل سے اٹھائے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایس پی حسن نے لب سختی سے بھینج کر خود پر ضبط کے کڑے پہرے باندھنے کی کوشش کی۔ یہی بہتر ہے میرے لیے، جو چیز دسترس سے دور ہو اس سے دستبردار ہو جانا ہی بہتر ہے۔ ضروری نہیں ہر انسان مقدر کا سکندر ہو، کچھ لوگوں کی زندگیوں میں محرومیوں کا بھی بول بالا ہوتا ہے۔ قسمت میں اگر یہی ہے تو یہی صحیح۔ اس نے سسکیاں بھرتے دل کو دلاسا دے کر گویا تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کی۔ بڑے بزدل نکلیا بھائی، سکندر کیا نام لے لیا میں حسن۔ میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا، ہر فکر کو دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا۔ بربادیوں کا سوگ منانا فضول تھا، بربادیوں کا جشن مناتا چلا گیا۔ جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لیا، جو کھو گیا اس کو بھلاتا چلا گیا۔ غم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں میں دل کو اس مقام پر لاتا چلا گیا۔ ان کی گاڑی جیسے جیسے گاؤں کی سرحد سے نزدیک آتی جا رہی تھی زوفا کے دل کی دھڑکنیں بھی رفتار پکڑتی جا رہی تھی۔ گاڑی اب پگڈنڈی کے راستے پر آ نکلی جہاں سے بڑی حویلی دور سے ہی اپنی پوری بھرپور قد و قامت پر کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ زوفا کے دل پر جیسے کسی نے برچھی چلا دی تھی۔ بیک وقت نہ جانے کتنے زخم تھے جو تازہ ہو گئے تھے۔ جو اذیت ناک وقت اس نے اس حویلی کی دیواروں میں کاٹا تھا اسے مرتے دم تک بھولنا شاید اس کے اختیار میں نہ تھا۔ اس نے بمشکل اپنے آنسوں پر بند باندھا، ساتھ ہی ذکا صاحب کو دیکھا جن کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ بھی سب کچھ بھلا کر مسکرا دی۔ اس دوران کئی بار سویرا اور آسیہ بیگم کی کالز آ چکی تھیں۔ ان کی بےتابی عروج پر تھی۔ ذکا صاحب سفر کے دوران کئی مرتبہ حسن اور بی جان کی تعریفیں کر چکے تھے۔ وہ ان دونوں کی خوش اخلاقی سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ ان سے ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے کب سفر کا اختتام ہوا پتہ ہی نہ چلا۔ گاڑی اب دم بدم چھوٹی حویلی کی جانب رواں دواں تھی۔ اس حویلی وقت جو اس کی کیفیت تھی وہ اسے بیان کرنے سے قاصر تھی۔ بالآخر گاڑی چھوٹی حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ بیرونی دروازے پر حویلی کے افراد کو اپنے استقبال کے لیے کھڑا دیکھ کر زوفا کی آنکھیں بے ساختہ اشکوں سے لبالب بھر گئیں۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے برق رفتاری سے نیچے اتری اور بھاگتے ہوئے ان سب کی جانب بڑھی۔ آسیہ بیگم نے روتے ہوئے اپنے بازوؤں کو وا کیا تو وہ ان کے آغوش میں آ سمائی، ساتھ ہی اس کے آنسو بے تحاشا نکل آئے۔ آسیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سویرا بھی آنسو بہاتے ہوئے اس کی پشت سے لپٹ گئی۔ باقی سارے بھی نم آنکھیں لیے ان کے گرد اکٹھے ہو کر ان کا ملن دیکھنے لگے۔ 2 دن قبل ارکم شاہ کی فیملی بھی یہاں آ چکی تھی۔ ان کی آمد سے چھوٹی حویلی میں رونقیں مزید بڑھ گئی تھی۔ یا اللہ، او سعد صاحب بھی آگے ہونے۔ میری بچی، میں تیرے اس لمس کے لیے کتنا ترسی ہوں یہ میں اور میرا رب بھی جانتے ہیں۔ بہت مشکل وقت تھا، وہ اللہ نے پار کرا۔ اس کا کرم ہے ہم پر کہ تو آج ہمارے روبرو ہے۔ آسیہ بیگم نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے اوپر والے کا شکر ادا کیا، ساتھ ہی اسے خود سے جدا کر کے اس کی پیشانی چوم لی جو اب بھی بس روئے چلے جا رہی تھی۔ چپ، بالکل چپ ہو جا، بہت رو لیا تو نے، بہت سہ لیا، اب تو یہی رہے گی، تجھے خود سے کبھی جدا نہیں کروں گی میری جان۔ آسیہ بیگم نے اس کے آنسو صاف کیے جبکہ سویرا نے اسے مزید خود سے لپٹا لیا۔ بالکل رونے کی کوئی ضرورت نہیں کسی کو بھی، یہ خوشی کے لمحات ہیں، انہیں آنسوؤں کی نظر مت کریں سب۔ شائستہ چچی تھائی نے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو سب مسکرا دیے۔ ذکا صاحب بھی نم آنکھوں سے کھڑے ان خوشیوں بھرے لمحات کو محسوس کر رہے تھے۔ زوفا آنسو پہنچتے ہوئے باری باری ان سب سے ملنے لگی۔ اس سارے اوقات میں اس کے دل میں مسلسل جو ایک خلا تھا وہ بی جان کی غیر موجودگی تھی۔ وہ آج اگر ان سب کے درمیان موجود ہوتی تو اس کی حویلی واپسی پر خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ زوفا میں ان کی جان بستی تھی، اس کا غم ہی تو ان کی سانسیں چھین لے گیا تھا۔ کاش وقت کی سوئیاں پلٹ کر پھر ان لمحات کی جانب گامزن میں ہو جائے جہاں سکون تھا، خوشیاں تھیں، مسکراہٹیں تھیں، اور سب سے بڑھ کر اس کی پیاری بی جان تھی۔ سوچتے ہوئے اس کا دل بے طرح بین کرنے لگا۔ اسی اثنا میں فیاض شاہ بھی میل سے واپس لوٹ آئے۔ انہیں دیکھ کر بے ساختہ ان کے سینے سے جا لگی۔ لاڈلی پوتی کو اتنے عرصے بعد روبرو دیکھ کر فیاض شاہ اب دیدہ سے ہو گئے۔ ساتھ ہی اس کا سر سہلاتے ہوئے محبت بھرے انداز میں سے تسلی دی تو وہ ان سے الگ ہو کر اپنا چہرہ صاف کرتی ان سب کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ میر سالار سے دوپہر میں بات کرنے پر اس نے بتایا تھا کہ وہ بعد عشاء آ جائے گا، سو وہ اپنی تیاریوں میں مصروف ہوگی۔ بریانی کو دم دینے کے بعد وہ نماز مغرب سے فارغ ہو کر اطمینان سے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آج اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے میر سالار کے لیے کھانا بنائے، سو وہ عصر کے وقت سے کچن میں چتی ہوئی تھی۔ ملازمہ کچن کے اوپری کاموں میں مصروف تھی۔ اس نے بریانی کے ساتھ رائتا اور ساتھ ہی ڈیزرٹ بھی تیار کر لی تھی۔ یہاں شہر میں رہنے کے باوجود اس نے حویلی کے روایتی لباس کو ترجیح دی۔ میر سالار کو ان ملبوسات میں مزید پیاری لگتی تھی۔ جب اس کے لیے شاپنگ کرتے وقت وہ زیادہ تر اس کے لیے روایتی ملبوسات ہی خریدتا تھا۔ میرا کو بھی یہی آؤٹ فٹ پسند تھا۔ اس وقت بھی وہ پیچ کلر کے غرارے میں موجود تھی جس پر بوٹیوں موتیوں کا کام ہوا تھا۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے بعد اس نے اپنے لمبے مخملی بالوں کو یوں کیچر سے پن کر کے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ہاتھوں میں میچنگ چوڑیاں، کانوں میں ہم رنگ اویزے موجود تھے، پیروں میں نازک سی پازیب پہن رکھی تھی، ساتھ ہی ہم رنگ جوتوں کے ساتھ وہ کوئی ربڑ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ اپنی تیاری پر ایک آخری نظر ڈال کر وہ صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ گھڑی کی سوئیاں 8 کے ہندسے پر جا رہی تھی کہ گاڑی کے ہارن پر اس کی تمام حسیات الرٹ ہو گئی۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اندر داخل ہوا تو ادھر ادھر اپنی متلاشی نگاہیں دوڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔
اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور جو ہی پلٹا نظر سیدھے سامنے کچھ فاصلے پر کھڑی میرا پر پڑی تو اپنی جگہ دم بخود کھڑا رہ گیا۔ السلام علیکم، اسے اپنی جانب یکٹک دیکھتا پا کر بلش کرتی ہوئی بولی۔ اس کی گہری اور پرشوق نگاہوں کی آنچ پر میرا کے رخسار تپنے لگے۔ اس کی آواز پر یکا یک میر سالار جیسے حال میں لوٹا۔ کیپ اتار کر صوفے پر رکھتے ہوئے وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دلکشی سے ہنسا، ساتھ ہی اس کی جانب پڑا جو اب اس کی پیش رفت پر تھوڑا گھبرائی سی نظر آنے لگی۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے مسز کیٹر؟ اپنے اس قدر بھرپور استقبال کی توقع نہیں کی تھی میں نے، ورنہ سر شام ہی آ جاتا۔ شرارت آمیز انداز میں وہ اس کے بے حد نزدیک آ کھڑا اور میرا مزید پزل ہو گئی۔ آپ خوش ہیں؟ آپ کو اچھا لگا؟ اس نے ہمت کر کے اس کی جانب دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر بوکھلا سی گئی۔ اس اقدام پر کون کافر ہے میری جان جو خوش نہیں ہوگا؟ سالار نے گھمبیر آواز میں سرگوشی کی، ساتھ ہی اس کے بالوں کے کیچر سے بھی آزاد کر دیا۔ آپ پہلے فریش ہو کر کھانا کھائیں، میں نے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے۔ اس کے بعد میرا نے شرم سے لرزتی آواز میں کہا اور ذرا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد کیا؟ میر سالار نے اس کا جملہ وہیں اچک لیا اور دلچسپی سے اس کے حواس پاک کے لیے تاثرات کو دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اور بھی رات ہو جائے گی، پھر سونا بھی تو ہے نا؟ وہ بمشکل منمنائی۔ میر سالار کا بے ساختہ قہقہ فضا میں گونج اٹھا۔ اس نے والہانہ انداز میں اسے اپنے مزید نزدیک کھینچا تو وہ اپنے نازک وجود کے ہمراہ اس کے ساتھ آ لگی۔ تمہاری یہی معصومیت تو مجھے تمہارا دیوانہ بنائے ہوئے ہے، اوپر سے رہی صحیح کسر اس روپ نے پوری کر دی۔ جذبات سے چور لہجے میں کہتے اس نے جھک کر تمام تر شدت سے اس کے دونوں عارضوں کو لبوں سے چھوا تو مزید اس میں سمٹ گئی۔ شرم سے برا حال تھا، دل کی دھڑکنیں گویا ساتھ چھوڑنے لگی تھی، لبوں پر اس پل جیسے قفل لگ گیا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری زندگی، وہ اس کی پیشانی پر مہر ثبت کرتے ہوئے مخمور آواز میں بولا۔ سائیں پہلے کھانا تو کھا لینا، وہ اپنے بچاؤ کے لیے گھبراہٹ سے چور انداز میں بولی۔ کھا لیں گے، فکر کیوں کرتی ہیں سویٹ ہارٹ، پہلے آپ کی تعریف تو ہو جائے جو کہ آپ کا ذاتی حق ہے، وہ اسے سرتا پا جن نظروں سے دیکھ کر بولا۔ میرا کے حواس گویا اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ سالار نے اس کے مرمری وجود کو نرمی سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس نے اس کا سر یوں تکیے پر رکھا گویا وہ کوئی نازک آبگینہ ہو جو ذرا سی بے احتیاطی سے ٹوٹ جائے گا۔ کمرے کی خاموش و خوابناک فضا میں میرا کی چڑیوں کی جھنکار ماحول کو مزید پرکیف بنا رہی تھی۔ سائیں، میرا نے بے ہنگم ہوتی سانسوں کو بمشکل قابو کرنے کی کوشش میں کچھ کہنا چاہا، مگر میر سالار نے اس کے لبوں پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے اس کے لفظوں کا گلا گھونٹ دیا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتے تقاضوں پر میرا کی پلکیں حیا سے مزید بوجھل ہو کر رخساروں پر بچھ گئی۔ سائیڈ لیمپ آف کر کے اس نے اس کے مخملی سرابے کو خود میں سمیٹا تو وہ اس کے جذبات کے شوریدہ طوفان میں تنکے کی مانند بہتی چلی گئی۔ بریانی ہوتی ہی رہ گئی۔ شام ہو چلی تھی، سکندر شاہ کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ اس پر گزری قیامت سے بے خبر حرم آج اپنی الگ ہی خوشی میں سرشار تھی۔ آج اس نے زوفا کی اس ڈائری کو ردی بنا کر ملازمہ کے ہاتھوں کہیں دور پھینکنے کو بھیجا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے خود کو ٹینشن فری محسوس کر رہی تھی۔ اچھا ہی وہ ڈائری میرے سر پر تلوار کی مانند لٹک رہی تھی۔ مجھے تو یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، مگر کوئی بات نہیں، دیر آئے درست ہے۔ یہ راستہ اب میرے ساتھ قبر تک جائے گا اور سکندر سائیں کو کبھی بھی اس کی خبر نہیں ہو سکے گی۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے مسکرا دی۔ اس وقت وہ برآمدے میں بقیہ لڑکیوں کے ہمراہ بیٹھی ہوئی تھی۔ واللہ رے خوش فہمیاں، سب خوش خبریوں میں مصروف تھیں۔ بقیہ خواتین صحن میں موجود تھیں، موری اپنے کمرے میں تھی۔ وہ عائشہ کی گرفتاری کے بعد اب ان کے کس پل بھی کچھ ڈھیلے ہو چکے تھے۔ حرم کی نظریں گاہیں بگاہیں برآمدے کی چوکھٹ پر جاری تھی، مگر سکندر شاہ کی آمد کا دور دور تک کوئی آثار نہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کڑنے لگی۔ یہ کدھر چلے گئے؟ میں مل گئی ہوں انہیں، کافی نہیں ہے کیا جو باہر کی دنیا سے دل نہیں بھرتا ان کا؟ اس نے جل کر سوچا۔ ایڈی تو لیڈی ڈیانا کی ہوا حرم، کس کے انتظار میں ہو؟ زارا نے اس کی توجیہ نوٹ کی تو اسے چھیڑنے کے لیے شرارتاً بولی۔ تمہارے ادا کے انتظار میں، نہ جانے صبح سے کدھر کی خاک چھاننے کو نکلے۔ وہ چلبلا کر بولی تو وہ سب اس کے انداز پر ہنس پڑی۔ آ جائیں گے، فکر نہیں کرو، ڈیرے پر گئے ہوں گے، مریم نے اسے تسلی دی۔ ہاں لگتا ہے ڈیرے پر ہی اپنا ڈیرا ڈال لیے، جب ہی حویلی کی راہ بھول بیٹھے ہیں بیچارے۔ وہ کلس کر اٹھی اور دن دناتی ہوئی باغ کی جانب چلے گی۔ وہ سب اس کے انداز پر حیرانگی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھتی ہنستی۔ فرض کرو تم کچھ نہ پاؤ اپنا آپ لٹا کر بھی، فرض کرو کوئی مکر ہی جائے سچی قسم اٹھا کر بھی، فرض کرو یہ فرض نہ ہو سچی ایک حقیقت ہو، تیرے عشق کے ہر راستے میں جانا ایک قیامت ہو، اور سنا ہے یہ قیامت بھی خون جگر کا پیتی ہے، تم تو جانا فرض کرو گے مجھ پر یہ سب بیتی ہے۔ اسے کہاں آئے ہوئے آج چوتھا روز تھا۔ یہاں آ کر اسے یوں محسوس ہوا گویا اس کا کھویا ہوا سکون اسے دوبارہ میسر آ گیا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، مگر دل کے اندر نہ جانے کیوں ایک خلش تھی۔ بار بار ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے نمودار ہو جاتا اور بے طرح بے چینی کا شکار ہو جاتی۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ ایس پی حسن کا تھا۔ واہ 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 واہ، ایس پی صاحب بہت بہت مبارک ہوئے، کڑی دے دل دے وچ نا تسی او ٹھیس کی دستخط دے دیتی ہے۔ در حقیقت اسے اب حسن سے کی گئی اپنی تلخ کلامی پر پشیمانی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک باوقار مہذب انسان تھا، اس بات کی گواہ وہ خود بھی تھی، کیونکہ اس نے زوفا کے ساتھ اس کے گھر میں قیام کے دوران ایسی کوئی نازیبا حرکت نہیں کی تھی جو اس کے کردار پر انگلی اٹھانے کا سبب بنے۔ وہ چاہتا تو اپنی بات زبردستی کر کے بھی منوا سکتا تھا، مگر اس نے باعزت طریقے سے اپنی دلی خواہش اس کے روبرو پیش کی۔
وہ اب اپنے رویے کی بابت سوچ کر شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ یہ تلخی اس کے مزاج کا حصہ کبھی بھی نہیں رہی تھی، لیکن وقت اور حالات نے اسے کچھ اور ہی بنا دیا تھا۔ دوسری جانب چھوٹی حویلی والوں کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اس کی واپسی نے جہاں کی رونقیں دو چند کر دی تھی۔ زکا صاحب کی زبانی حسن اور اس کی بیجان کے قصے سن کر آسیہ بیگم اور سویرا وغیرہ بھی خاصی متاثر نہ ہوئی تھی۔ زکا صاحب ان دونوں کے حسن سلوک کی تعریفیں کرتے نہ تھک رہے تھے۔ انہیں ان دونوں سے ملاقات کر کے واقعتاً خوشی ہوئی تھی۔ آسیہ بیگم جلد از جلد شائستہ بیگم سے سعد و صوفہ کے رشتے کے متعلق بات کرنا چاہتی تھی، تو وہ پہلے زکا صاحب سے تفصیلی بات کرنے کو حویلی میں ملحق لائبریری کی جانب چلی آئیں۔ آسیہ بیگم پہلے تو انہیں بھی گل کر لا، ویسے تو بڑی بیٹی لگی ہوئی سی، تو جو ہن آئی ہے تو انہوں کو پوچھنے بغیر تو دوسرا رشتہ بھی فائنل کر رہے بلے رہے۔ زکا صاحب دوپہر کے اوقات میں زیادہ تر یہی پائے جاتے تھے۔ وہ کتاب میں پوری طرح محو تھے کہ دستک کی آواز پر ان کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے اجازت کے طور پر بآواز ہنکارا بھرا، ساتھ ہی اپنا چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے آنکھوں کو مسلتے سیدھے ہو بیٹھے۔ سائیں میں مخل تو نہیں ہوئی نا؟ آسیہ بیگم اندر داخل ہوئی، ساتھ ہی سوال کیا۔ ارے بالکل بھی نہیں نیک بخت، تم کہو کیسے آنا ہوا؟ زکا صاحب نے خوشگواری سے کہا تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے قریب رکھی کرسی پر آ ٹکی۔ سائیں مجھے آپ سے زوفا کے متعلق کچھ بات کرنی ہے۔ آسیہ بیگم کا لہجہ کچھ فکر مندانہ تھا۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ زکا صاحب بھی زوفا کے نام پر الرٹ ہو گئے۔ میں چاہتی ہوں اب میری بچی کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں۔ اس کی خوشیاں صرف ہم سے وابستہ ہیں۔ میں بھابھی بیگم سے سعد کا رشتہ زوفا کے لیے مانگنا چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے وہ ہرگز انکار نہیں کریں گی۔ وہ تو خود بھی زوفا کو بہت پسند کرتی ہیں، ان کے انکار کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ آسیہ بیگم مکمل طور پر پر امید تھی۔ ان کی بات سن کر زکا صاحب بھی چند لمحے سوچ میں پڑ گئے۔ کیا بات ہے سائیں، آپ میری بات سے متفق نہیں ہیں کیا؟ آسیہ بیگم نے ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیوں کو بغور دیکھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں آسیہ، مگر حویلی میں اس متعلق کسی سے بات کرنے سے پہلے ایک بار زوفا سے ضرور پوچھ لو۔ میں اب اس کی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ بنا اس کی رضامندی کے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر وہ راضی ہو جاتی تو پھر مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زکا صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ شکر ہے کسی نے خیال آیا۔ ٹھیک ہے سائیں، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا وہ اتنی آسانی سے راضی ہوگی، مگر میں اسے سمجھاؤں گی اور یقین دلاؤں گی یہ رشتہ ہر لحاظ سے اس کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی راضی ہو جائے گی۔ آسیہ بیگم نے دوائی انداز میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو زکا صاحب بھی کچھ مطمئن ہوتے ہوئے مسکرا دیا۔ وہ جلے ہوئے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور سکندر شاہ کی واپسی کا ابھی تک کہیں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ تھک ہار کر وہ لان میں موجود جھولے پر آ بیٹھی، اپنی شعلہ بار نگاہیں سامنے موجود بیرونی گیٹ پر ٹکا دی۔ بس ایک بار آ جائیں گے، پھر میں پوچھتی ہوں ان سے کہ آخر دن بھر کدھر اور کون سی ایسی عیاشیاں ہو رہی ہیں جو گھر میں موجود بیوی کی طرف ایک دفعہ بھی دھیان نہ گیا۔ وہ دان پیستے ہوئے خود سے مخاطب تھی، اس کا انگ انگ جیسے کسی آگ کی لپیٹ میں تھا۔ سکندر شاہ کی عدم توجہی و غیر حاضری سے اسے لمحہ بہ لمحہ ہسٹیرک کرتی جا رہی تھی۔ تو جا کے پاگل خانے جمع ہوئی ہے، آئے دن تو ہسٹیرک ہوندی رہنی ہے، لانتی ہے۔ اسے یہاں بیٹھے ہوئے آدھا گھنٹہ مزید گزر گیا مگر سکندر شاہ کی واپسی نہ ہوئی۔ وہ جھولے سے اٹھی اور تن فن کرتی اندر جانے کو تھی کہ اسے گیٹ کے اندر داخل ہوتا دیکھ کر پہلے تو اسے کچھ بے یقین سی ہوئی، پھر اس کی جانب لپکتے ہوئے گویا چیل کی مانند اس پر جھپٹی۔ سکندر شاہ جو کہ اپنے دھیان میں کہیں گم تھا، اس اچانک افتاد پر بری طرح سے چونک اٹھا۔ کدھر غائب تھے؟ ہاں میں پوچھ رہی ہوں آخر کدھر تھے صبح سے؟ کس کے ساتھ گل چھڑے اڑائے جا رہے تھے جو حویلی واپس آنے کا ہوش نہیں تھا محترم کو؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ حرم کی تیش سے بھرپور دہکتی آواز پر سکندر شاہ نے بے ساختہ گہرا سانس بھرا، ساتھ ہی ایک جھٹکے سے اس کی گریب سے اپنا کالر آزاد کیا۔ بکواس مت کرو حرم، شوہروں میں تمہارا کوئی زر خرید غلام نہیں ہو۔ آئندہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنے لب و لہجے پر غور فرما لینا، ورنہ۔ چبا چبا کر کہتے ہوئے اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تو حرم کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ آ گئی۔ ورنہ کیا کریں گے آپ؟ ہاں آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے دھمکی دینے کی؟ مجھے کمزور بالکل مت سمجھیے گا، آپ کی ان دھمکیوں سے مروب نہیں ہونے والی میں، سمجھے آپ؟ اس بار وہ کچھ تیز لہجے میں بولی، انداز بے حد نڈر سا تھا۔ سکندر شاہ کی آنکھوں میں خون اترا، اس نے اسے دونوں بازو سے دبوچتے ہوئے خود سے قریب کیا اور اس کی بے خوف آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال دی۔ ورنہ میں جو کروں گا مجھے امید ہے وہ تم زندگی بھر نہیں بھول سکو گی۔ بہتر ہے مجھ سے مت الجھو حرم، اس رشتے کو میں جتنا دیانتداری سے نبھانے کی کوشش کروں تم سے بھی یہی امید ہے مجھے مجبور مت کرو کہ اگلی بار کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں۔ دھیمی مگر سرد آواز میں اس نے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ اچھی طرح جانتی ہوں میں اس زوفا کی دیوانگی میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں آپ، مگر میں بھی حرم ہوں، جو بھی ہمارے درمیان آنے کی کوشش کرے گا اور میرا گھر توڑنے کی کوشش کرے گا میں اس کو کچا چبا جاؤں گی، سنا آپ نے؟ اور ہاں اگر مجھے پتہ چلا کہ ابھی بھی اس زوفا سے رابطے میں آپ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سکندر سائیں۔ وہ کسی ناگن کی مانند پھنکاری۔ سکندر شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا اور بنا کچھ بھی کہے پلٹ کر اندر جانے کو تھا، وہ برق رفتاری سے چلتی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ میرا سوال ابھی بھی وہی ہے، کدھر تھے آخر آپ؟ کچھ پوچھ رہی ہوں میں، وہ تیش سے پھٹی آواز میں بولی۔ میرے پاس تمہارے سوال کا کوئی جواب نہیں، بے شک ساری رات میرے جواب کے انتظار میں جاگ کر گزار دو۔ میں اندر جا رہا ہوں، جب تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ جائے تو آ جانا، ورنہ بے شک ساری رات ادھر ہی بتا دو۔ وہ کرا کر بولا اور تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ حرم تو گویا پاگل ہونے والی ہو گئی۔ زوفا تمہیں دیکھ لوں گی، بد کردار عورت، طلاق کے بعد بھی میرے شوہر کے پیچھے پڑی ہو، لاکھ لعنت تیری زندگی تے، تمہیں تو میں اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتاروں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بالوں کو مٹھیوں میں بھینچے چیخ اٹھی۔ اس وقت وہ ہوش و فہم سے بیگانہ کوئی پاگل دکھائی دے رہی تھی جو خود کو ہی نوچ کر کھا جانے کے در پہ تھی۔ مار اپنے آپ نے خودکشی کر جا کے، لعنتی ہے۔
میر سلار آفس سے ہی آج گاؤں کے لیے نکل جانے کو تیار تھا۔ اس کا ارادہ آج ہی واپسی کا تھا، اور پھر چاہے واپسی شام تک ہوتی یا رات تک، وہ اس مصروفیت میں بہت مشکل سے وقت نکال سکا تھا۔ وہ چاہتا تو یہ بات زکا صاحب سے فون پر بھی کر سکتا تھا، مگر اسے مناسب نہیں لگا۔ وہ ان سے روبرو بیٹھ کر اس کے متعلق بات کہنا چاہتا تھا، اس پر میرا اس کے ساتھ نہیں تھی۔ جو کہ وہ کچھ ہی وقت کے لیے جا رہا تھا، سو اسے اگلی بار ساتھ لے جانے کا سوچ کر اس نے اکیلے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی مصروفیت آج کل اپنے عروج پر تھی، سو وہ جلد از جلد یہ کام نپٹا کر واپس آنا چاہتا تھا۔ یہاں بھی ہزاروں کام تھے جو اس کے منتظر تھے۔ گاؤں کے لیے وہ صبح 10 بجے روانہ ہو گیا۔ اب 3 گھنٹے کا سفر طے کر کے وہ بالآخر گاؤں آ پہنچا تھا۔ سب سے پہلے اس نے بڑی حویلی کا رخ کیا، جہاں رونقیں کے حسب معمول عروج پر تھی۔ سب اس کی اچانک آمد پر حیرانگی کے ساتھ ساتھ خوش بھی نظر آئے۔ سائرہ بیگم تو اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ بہنیں بھی اس کی آمد پر نہال تھیں، البتہ مورے اپنے کمرے میں بند تھی، جو کہ آج کل ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ شاہزر بھی آج کل کام سے تھوڑا فراغت حاصل کر کے یہاں قیام پذیر تھا۔ وہ بھی سالار کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ سب سے ملاقات کے بعد وہ صحن میں ہی بیٹھ گیا۔ سالار، تم تو عید کا چاند ہو گئے، تم سے کبھی ٹھیک طرح سے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ اس سے گلے ملتے شاہزر نے شکوہ کیا۔ ادا میں تو یہاں آتا رہتا ہوں، مگر آپ ہی جب سرے سے موجود نہیں ہوتے تو ملاقات کا کیا کونی ہے؟ میر نے شرارتاً کہا۔ بس یار، تمہاری طرح میں بھی فراغت ذرا مشکل ہی حاصل کر پاتا ہوں۔ اب آیا ہوں تو انشاءاللہ چند روز یہاں سکون سے گزریں گے، شاہزر نے خوشباش لہجے میں کہا تو میر سالار سر ہلا گیا۔ ساتھ ہی سائرہ بیگم کی جانب متوجہ ہوا، جو بڑی دلچسپی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ عفاف و حرم بھی ان دونوں سے لگی بیٹھی ہوئی تھی۔ ادب مانا کہ آپ چکر لگا لیتے ہیں، مگر تھوڑا یہاں بھی کچھ روز آرام سے ٹک جایا کریں، یہاں آتے ہی تو آپ کو واپسی کی پڑ جاتی ہے۔ حرم نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ حرم صاحبہ، آپ میری جگہ ہوتی تو پوچھتا آپ سے۔ اس کی بات پر حرم اسے گھور کر آئے گی۔ اور بتائیں امی سائن، کیسی ہیں آپ؟ سالار نے اپنائیت سے ان کا حال پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بچے، تم سناؤ کیا حال ہے تمہارا؟ تمہاری بیوی کیسی ہے؟ سائرہ بیگم کے سوال پر وہ کچھ چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگا، مگر ان کے چہرے پر طنز کا کوئی تاثر نہ پا کر وہ مزید الجھ گیا۔ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، اور میرا بھی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ سالار، تم میرا کو ساتھ نہیں لائے؟ شاہزر کے سوال پر اس نے اپنی مصروفیات میں جلد روانہ ہونے جانے کے بارے میں بتایا تو اس نے اصرار کیا کہ اگلی بار وہ میرا کو بھی ضرور ساتھ لے کر آئے۔ ہاں بیٹا، اگلی بار تم اسے ساتھ لے آنا۔ اس سے پہلے وہ شاہزر کی بات کا جواب دیتا سائرہ بیگم کے کہنے پر ایک بار پھر ٹھٹک گیا اور بغور انہیں دیکھا، جس کے اس طرح دیکھنے پر کچھ شرمندہ سی نظر آنے لگی۔ ماں تیری سدھر گئی آ؟ خیریت ہے امی سائیں؟ آپ کو میرا سے اتنی انست کب سے ہوگی؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ تو ایک معمولی کم حیثیت سی ملازمہ کو اپنی بہو تسلیم کرنے میں شرم محسوس کرتی ہیں، مزید یہ کہ وہ آپ کے نزدیک قابل نفرت ہو تو پھر؟ میر سالار نے کچھ چبھتے ہوئے لہجے میں اپنی بات کی۔ میں بہت شرمندہ ہوں میر، مجھے نہیں پتا تھا کہ ان سب کے پیچھے روشی کی سازش شامل ہے۔ جب مجھ پر حقیقت آشکار ہوئی تو یقین مانو میں دل سے اس پر نادم ہوئی، مگر تم سے اس ندامت کا اظہار چاہ کر بھی نہیں کر سکی۔ جہاں تک رہی ملازمہ کی بات، تو ہاں یہ سچ ہے کہ میں قطعی یہ نہیں چاہتی کہ تم اس لڑکی سے نکاح کرو جس کا سٹینڈرڈ ہم سے میچ نہیں کرتا، مگر اب جب تمہیں اس کے ساتھ خوش و خرم دیکھتی ہوں تو مجھے وہ دل سے قبول ہے۔ تم اسے اگلی بار ساتھ لانا، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ سائرہ بیگم نے نظریں چراتے ہوئے ندامت سے چور انداز میں کہا۔ میر سالار گہرا سانس بھر کر آ گیا۔ آپ نے اسے قبول کر لیا، یہ میرے لیے باعث مسرت ہے۔ اگلی بار وہ میرے ساتھ ہوگی۔ اس کی بات پر سائرہ بیگم سر شار سی ہو گئی، اسے گلے لگا لیے۔ شاہزر سمیت دونوں بہنیں بھی یہ منظر دیکھ کر مسکرا دیں۔ میر سالار تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد بڑی حویلی سے سب سے الوداعیہ ملاقات کر کے چھوٹی حویلی کا رخ کرنے کو ہی تھا کہ اس کی ملاقات ڈیرے پر ہی زکا صاحب سے ہوگی۔ وہ نہایت گرم جوشی کے ساتھ اس سے ملے اور حال احوال پوچھا۔ وہ بھی ان کی باتوں کا جواب دیتا سامنے رکھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ چاچا سائیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے، اور آج اسی سلسلے میں کافی اجرت میں یہاں پہنچا ہوں۔ امید ہے آپ میری بات پر غور فرمائیں گے۔ میر سالار کی بات پر زکا صاحب بھی اس کی بات یاد کر کے سر ہلانے لگے۔ ہاں میر، مجھے یاد ہے، تم بلا جھجک کہو۔ ان کی اجازت پر میر سالار کچھ پل پرسوچ انداز میں زمین پر نظر ٹکائے بیٹھا رہا، پھر ان کی جانب متوجہ ہوا، سوالیہ نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ چچا سائیں، میں آپ سے حسن کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حسن سے آپ کی ملاقات کیسی رہی؟ میرا مطلب وہ آپ کو کیسا لگا؟ میر سالار جانچتی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ حسن کے نام پر زکا صاحب کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ماشاءاللہ، وہ تو بہت ہی خوبرو اور فرما بردار بچہ۔ سچ کہوں تو میں نے اس سے مل کر کافی متاثر ہوا ہوں۔ بہت کم عمری میں اس نے اپنا ایک الگ مقام و پہچان بنائی ہے، بلا شبہ وہ تعریف کے قابل ہے۔ زکا صاحب نے دل کھول کر حسن کی شان میں قصیدے پڑھے۔ میر سالار بے ساختہ مسکرا دیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلیں اس سے مجھے بھی بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ظوفا کی شادی حسن سے کر دیں۔ اس کی بات پر زکا صاحب حیرت زرہ سے اسے دیکھنے لگے۔ سالار، مگر تم یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ میرا مطلب تمہارے دل میں یہ خیال کیوں ہے؟ کچھ پل کے بعد زکا صاحب نے اپنی حیرت کو زبان دی۔ چچا صاحب، میرا یقین کریں کہ ظوفا حسن جیسے ہی لڑکا ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ ایک مہذب انسان ہے، میں اسے جتنا قریب سے جانتا اور سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی اور سمجھ سکے۔ وہ ظوفا کو سارے جہاں کی خوشیاں دے گا، وہ اس کی ہمراہی میں بہت خوش رہے گی، اس بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ میر سالار نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر تسلی آمیز انداز میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ مگر میر، کیا حسن بھی اس کے لیے راضی ہوگا؟ میرا مطلب میری بیٹی تو طلاق یافتہ۔ کہتے کہتے آخر میں زکا صاحب کی آواز رند سی گئی۔ میر یاسیے سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ ایسی باتیں سوچ کر خود کو ٹینس نہ کریں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ میں حسن کی خواہش کے پیش نظر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ رہی بات بی جان کی، وہ تو پہلے ہی ظوفا کو بہت پسند کرتی ہیں، اسے بہو کے روپ میں قبول کرنا ان کے لیے یقیناً باعث شرف ہوگا۔
سالار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں ہر طرح سے ریلیکس رکھنے کی کوشش کی، جبکہ ذکا صاحب حسن کی خواہش کا سن کر مزید حیرت میں غرق ہو گئے۔ تم سچ کہہ رہے ہو میر؟ انہوں نے خوشی سے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ ہاں بالکل، آپ بس بسم اللہ کریں اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں۔ زوفا کی قسمت کا ستارہ بھی اب چمک جانے کو ہے، آپ اسے راضی کرنے کی کوشش کریں، وہ مان جائے گی، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ ضرورت پڑی تو میں خود اس سے کال پر بات کروں گا۔ ذکا صاحب اس کی بات میں سر ہلا گئے، مگر پھر کچھ سوچ کر فکر مند سے ہو گئے۔ میر لیکن بات یہ کہ تمہاری چچی سائیں زوفا کو خود سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتی، وہ چاہتی ہیں زوفا ہمیشہ ان کے قریب ہی رہے۔ اس میں قصور ان کا بھی نہیں ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ تمہاری چچی سائیں ارکم کے بیٹے ساتھ سے زوفا کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں، شاید جلدی وہ اس بارے میں زوفا سے بات بھی کریں۔ ذکا شاہ نے پیشانی مسلتے ہوئے کچھ جھجک کر کہا تو میر سالار بھی کچھ پل کو چپ رہ گیا، پھر گہرا سانس بھرتے ہوئے ان کی جانب دیکھنے لگا جو خود بھی کافی کشمکش میں مبتلا دکھائی دے رہے تھے۔ آپ چچی سائیں کو سمجھائیں پلیز، یہ میٹر نہیں کرتا بیٹیاں شادی کے بعد ہم سے کتنی دور ہو گئی ہیں، کس حد تک نزدیک ہیں، میٹر مقدر کرتا ہے۔ اس بات کی زندہ مثال میں سکندر شاہ اور زوفا کے نکاح کو دے دیتا ہوں، 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ وہ مسلسل ایک عذاب میں مبتلا تھی۔ حسن سے شادی کے بعد بے شک گاؤں سے دور ہوگی، مگر کم از کم خوش باش تو ہوگی۔ کل کو وہ زوفا کو خوش دیکھیں گی تو ہر لحاظ سے مطمئن ہوگی۔ آپ ان کو سمجھائیں پلیز، ساتھ یہ بھی کہیں کہ وہ بے شک زوفا سے بات کریں، مگر ساتھ کے لیے نہیں بلکہ حسن کے لیے۔ میں چلتا ہوں، آپ کے مثبت جواب کے انتظار میں رہوں گا۔ اگر مسئلہ صرف زوفا کے ماننے کا ہو تو بے فکر رہیں، اسے میں خود منا لوں گا۔ میر سالار نے بھرپور یقین دلایا، ساتھ ہی ان سے ہاتھ ملاتا واپسی کے ارادے سے وہاں سے نکل گیا۔ ذکا صاحب وہیں بیٹھے اب تک اس کی بات پر غور فرما رہے تھے۔ ڈیرے سے نکلنے کے بعد وہ چھوٹی حویلی چلا آیا جہاں زوفا اسے دیکھ کر بیک وقت خوش اور آبدیدہ سی ہو گئی۔ میر سالار بھی اسے اپنے میں خوش دیکھ کر مطمئن تھا۔ زوفا کی ملاقات چونکہ شہر سے گاؤں واپسی پر میرا اور اس سے نہ ہو سکی، سو اس نے بے قراری سے میرا کا حال احوال بھی پوچھا، ساتھ ہی سے شکوہ کیا کہ وہ اکیلے کیوں آئے، میرا کو بھی ساتھ لے آنا تھا۔ میر نے ہنستے ہوئے اگلی بار کا وعدہ کیا۔ آسیہ بیگم و بقیہ افراد سے ملاقات کے بعد وہ شہر واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے امید تھی کہ فیصلہ حسن کے حق میں ہوگا۔ اب حسن کی قسمت کون سا رخ بدلنے کو تھی یہ تو وقت اور حالات کے دھارے پر تھا، مگر مکمل طور پر پر یقین تھا۔ آہو دیکھو زوفا جڑا ٹانکا کتنا فٹ ہوندا، حسن صاحب دے نال یا پھر سعد نال۔ ذکا صاحب اپنے کمرے میں پرسوچ انداز میں بیٹھ کر آنکھ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کے ذہن میں آج میر کے ساتھ ہوئی گفتگو گردش کر رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر آسیہ بیگم سویرا اس رشتے کے لیے حامی بھر بھی لیں پھر بھی زوفا کو اس کے لیے منانا ایک مشکل امر ہوگا۔ زوفا تو سعد کے لیے بھی بآسانی راضی نہ ہوتی، کجا کہ حسن کے لیے اس کا حامی بننا انہیں ناممکنات میں سے نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے اور کتنی دیر وہ انہی خیالات میں گم رہتے کہ آسیہ بیگم چلی ہیں۔ انہوں نے بغور ان کا کھویا کھویا انداز نوٹ کیا، خود بھی بیڈ کی دوسری سائڈ پر بیٹھ کر لحاف کھول کر پیلوں پر ڈال لیا اور دوبارہ ذکا صاحب کی جانب دیکھا جن کا تسلسل ان کی آہٹ پر بھی نہ ٹوٹا تھا۔ کیا بات ہے سائیں، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ آسیہ بیگم کی آواز پر وہ چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، لیکن اگر واقعی میں کوئی بات آپ کو پریشان کری تو مجھے بتائیں، کیا بات ہے؟ ان کا ہوس بے خیالی بھرا انداز دیکھتے ہوئے آسیہ بیگم نے دوبارہ اپنی بات کہی۔ آسیہ، آج میر سے میری بات نہایت ہی اہم موضوع پر ہوئی اور زوفا کے متعلق ہے۔ ان کی بات پر آسیہ بیگم سر ہلاتے ہوئے سوالیہ انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے سالار کے دوست حسن کا تذکرہ تم سے کیا تھا نا، جس کے گھر میں زوفا قیام پذیر تھی۔ سالار کی خواہش ہے ہم زوفا کا رشتہ حسن سے طے کر دیں۔ ذکا صاحب کی بات پر آسیہ بیگم چند ثانیے کو چپ رہ گئی، پھر آبدیدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ آپ جانتے ہیں سائیں میں نے زوفا کے لیے کیا سوچ رکھا ہے، وہ لڑکا بے شک بہت اچھا ہوگا، مگر میں اب زوفا کو خود سے دور رکھنے کے حق میں نہیں ہوں۔ آپ سالار کو انکار کر دیں۔ آسیہ بیگم کے 2 ٹوک لہجے پر ذکا صاحب بے بسی سے پیشانی مسلنے لگے۔ چنگی گئی ہے آسیہ، زوفا صرف تمہاری نہیں میری بھی اولاد ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو ثانیہ اس کے ساتھ گزرا ہے میں اس پر غمگین نہیں ہوں؟ کیا مجھے رنج نہیں ہے؟ مگر وقت اور حالات کے مطابق خود کو سنبھال کر آگے بڑھتے رہنے کا نام ہی زندگی ہے۔ اس رشتے کو ٹھکرا کر ہم ایک سنگین غلطی کے مرتکب ہوں گے۔ آسیہ میری بات کو سمجھو۔ ذکا صاحب کے لہجے میں قدرے تیش تر ہے۔ وہ کیسے؟ آسیہ بیگم کچھ حیرت سے پوچھ بیٹھی۔ وہ ایسے کہ حسن ایک نہایت ہی سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا ہے اور سب سے بڑھ کر قابل اعتماد ہے۔ وہ ہماری بیٹی کو بلا شبہ بہت خوش رکھے گا۔ میر نے اس کی خواہش پر اس رشتے کی بات میرے سامنے رکھی ہے۔ ذکا صاحب کے انکشاف پر آسیہ بیگم کی حیرت 2 چند ہو گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب اس لڑکی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری بیٹی طلاق شدہ ہے؟ انہوں نے اپنی حیرت کو زبان دی۔ نہیں، بلکہ صرف اس کو نہیں، اس کی بی جان کو بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب تم ہی بتاؤ، اتنے اچھے رشتے کی نفی کرنے کا بھی کوئی جواز بنتا ہے؟ ذکا صاحب نے سوال اٹھایا۔ آہو صرف ایک بی جان ہے تو ایک حسن ہے، اور نہ کوئی ایڈا لمبا جوڑا سسرال باندھا تو نہیں ہے۔ لیکن اتنی دور، میرا مطلب شادی کے بعد تو زوفا شہر چلی جائے گی، اس کے اور ہمارے مابین پھر سے دوری ہو جائے گی۔ آسیہ بیگم کشمکش میں مبتلا اداسی سے بولی تو ذکا صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آسیہ، ہوش کے ناخن لو۔ میں تمہارے احساسات کی قدر کرتا ہوں، مگر کل کو جب تم اپنی بیٹی کو شاد و باد دیکھو گی تو اپنے فیصلے کی قدر کرو گی۔ رہی بات دوری کی تو سالار نے بالکل بجا فرمایا تھا کہ بیٹیاں دور ہوں یا نزدیک یہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ مقدر معنی رکھتا ہے۔ بس تم اللہ کا نام لو اور اس رشتے کے لیے رضامند ہو جاؤ۔ رہی زوفا کی بات تو تم کل ہی اس سے اس بابت بات کرو، وہ تھوڑا مشکل ہی صحیح مگر مان جائے گی۔ تم کوشش کرتی رہو، اس کو ہر طرح سے یقین دلاؤ کہ یہ رشتہ ہر لحاظ سے اس کے حق میں بہتر ہے، ذکا صاحب نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں، آسیہ بیگم کہتے ہوئے سونے کے ارادے سے لیٹ گئی، جبکہ ذکا صاحب بھی دل ہی دل میں خدا سے اچھی امیدیں باندھتے خود بھی بستر پر دراز ہو گئے۔ What you mean by that سالار؟ میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے زوفا کے والدین سے بات کی، لیکن کیوں؟
حسن کو جب سالار کی ہی زبانی اس بات کا علم ہوا تو ہتے سے اکھڑ گیا۔ سالار شہر واپسی کے بعد سیدھا آفس چلا آیا۔ وہ حسن کو اس بات سے آگاہ کر دینا چاہتا تھا سو فارم ہاؤس جانے کے بجائے وہ اس وقت آفس میں موجود تھا کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا اور بس۔ میر نے تمانیت سے کہتے ہوئے چیئر کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ اس کے جواب پر حسن کا دل چاہا وہ اپنے بال نوچ ڈالے۔ ادھر آ، میں تیرا نوچا گندے جین جی بھی دو چار چنڈا مارا۔ میں تم سے وجہ پوچھ رہا ہوں سالار، جب میں ہی سرے سے انکار کی تو تمہیں ضرورت کیا تھی ان کے والدین سے بات کرنے کی؟ میں بس یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ وہ لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے دانت کچکچا کر بولا، میں نے تمہیں اتنے واضح طور پر وجہ بتا دی کہ میں ہی ایسا چاہ رہا تھا اس لیے ان سے بات کی ہے۔ سالار کا اطمینان حوث اپنی جگہ پر قائم تھا۔ حسن سر تھامے دوبارہ کرسی پر آ بیٹھا۔ میں پاگل ہو جاؤں گا، وہ خود میں بڑبڑائے انداز اضطراب سے بھرپور تھا۔ بے فکر ہو میری یار، تم اگر پاگل بھی ہوگے تب بھی چچا سائیں تمہارا رشتہ قبول فرما لیں گے، کیونکہ یہ تو تمہیں بھی بخوبی معلوم ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ سالار نے شوخی سے کہا تو حسن مزید جل کر راکھ ہو گیا۔ ساڑی جا حسن دا خون تو 2 کلو ساڑ دے، ویاہ تک حسن نے ساڑ کے کالا ہو جانا۔ تم تو خاموش ہی رہو، اگر مجھے اس کا ذرا برابر بھی علم ہوتا کہ تم آج گاؤں اپنا یہ کارنامہ سر انجام دینے چاہ رہے ہو تو میں تمہیں ہرگز وہاں نہ جانے دیتا۔ اس نے سر اٹھا کر بری طرح سے سالار کو گھورا، مگر دوسری جانب سے جیسے اس پر کسی بات کا کوئی اثر ہی نہ ہوتا۔ ٹھیٹ پن ہوئے سالار ہوئے تو ٹھیٹ نہ ہوئے۔ سالار سکندر تھوڑا جا نام دا فیکٹ بھی تو جاندا ہے نا۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے پیارے، قدموں پر چل کر نہ صحیح اوزار کے ذریعے ان تک دل کی بات تو پہنچا ہی سکتا ہوں، اس میں کیا مشکل ہے؟ میر سالار نے مسکراہٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ حسن نے خود کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فی الحال چپ رہنے کا فیصلہ کیا۔ پلیز میں اب چلتا ہوں، فیصلہ انشاءاللہ تمہارے حق میں ہی ہوگا۔ رہی بات زور زبردستی کی تو بے فکر ہو، زوفا کی مرضی کے خلاف اس کے والدین کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ خدا حافظ۔ سالار ریسٹ واچ پر نظر ڈالے چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ ہی اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد حسن کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ آ گئی۔ عزت نہیں پاچ رہی حسن نو۔ میں بہتر طریقے سے جانتا ہوں سالار کہ زوفا اس رشتے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی، اور اگر وہ راضی ہو بھی گئی تو یا تو اپنے والدین کے فیصلے کا احترام کریں گے یا پھر مجھ سے ہمدردی یا ترس جیسے کسی جذبے کی مرتکب ہوں گی۔ میری اتنی اچھی قسمت کا لب سختی سے پھینک کر سوچتے وہ اس وقت خود اذیتی کے انتہا پر تھا۔ اور دورے بندے نے بندہ جیسے چنڈا مارے، جو تیری جستجو میں چھوڑ دیا اس کا نعم البدل تو بھی نہیں، تیرے ہوتے ہوئے بھی سب خراب ہی تھا، اور پھر آج کل تو بھی نہیں۔ رات کے 10 بجنے کو تھے جب وہ فارم ہاؤس میں داخل ہوا۔ ہر طرف خاموشی و سکون کا راز تھا۔ سائیں کھانا لگا دوں جی؟ وہ کچن کی جانب سے گزرا تو ملازمہ کچن سے برآمد ہوئی، اس سے کھانے کا پوچھا۔ نہیں۔ تمہاری بیگم صاحبہ کدھر ہے؟ اس نے مختصراً میرا کا پوچھا۔ بی بی جی اپنے کمرے میں ہے جی۔ ملازمہ کے جواب پر وہ سر ہلاتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو کمرے کی تمام لائٹس آف تھی، کمرہ مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی تو نظریں سیدھا بیڈ پر جا ٹھہری جہاں وہ سر سے پاؤں تک لحاف تانے شاید خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ اوہ ہو، آج محترمہ میرا کو کچھ زیادہ ہی نیند نہیں آ رہی جو 10 بجے سے پہلے بے خبر ہوگی۔ وہ آہستہ لہجے میں بولتا کپڑے نکال کر فریش ہونے کو چلا گیا۔ 10 منٹ کے بعد وہ باہر نکلا تو دیکھا وہ حوث اسی زاویے پر سو رہی تھی۔ وہ اس کی سائڈ چلایا، ایک ہاتھ کی ہتھیلی تکیے پر ٹکائی اس کی نیند کا خیال کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے نہایت احتیاط سے اس کے چہرے سے لحاف ہٹایا اور بغوری سے دیکھا۔ لمبی خمدار پلکیں، گالوں پر سایہ فگن تھی، بالوں کی چند لٹیں اطراف میں بکھری ہوئی تھی۔ موسم کی مناسبت سے زیب تن لیمن کلر کے سوٹ میں وہ اس وقت کھلی کھلی سی بے حد بے ضرر اور معصوم سی لگ رہی تھی۔ یکایک اس کی پلکوں میں واضح طور پر جنبش محسوس کر کے سالار چونک سا اٹھا۔ کہیں محترمہ جاگ تو نہیں رہی؟ اس خیال کے آتے اس نے گہری نگاہوں سے اس کو دیکھا جس کے گال اب سرخی مائل ہونے لگے تھے۔ میر نے دلچسپ نگاہوں سے یہ منظر دیکھا اور اس کے چہرے پر ہولے سے ایک پھونک ماری جس سے اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ بات مت کرے مجھ سے، خفگی سے کہتے ہوئے اس نے لحاف واپس اپنے چہرے پر ڈالنا چاہا تو سالار کا بے ساختہ کہکہ گونجا تھا۔ تو آپ جاگ رہی تھی مسز؟ میں بھی کہوں کہ میرا صاحبہ آخر اتنی جلدی کیسے سو سکتی ہیں؟ وہ شوخی سے بولا، ساتھ ہی اسی کی سائڈ میں لیٹ کر اسے اپنی باہوں میں بھرا جو منہ پھلائے لحاف میں چھپنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اس ناراضگی کی وجہ جان سکتے ہیں یہ بندہ نا چیز؟ اس کی لمبی چٹیا کو ہاتھ میں لیے وہ گمبھیر لہجے میں بولا جبکہ آنکھوں کا تاثر مسکراہٹ سے بھرپور تھا۔ نہیں بتاؤں گی، وہ خفگی سے بولی۔ میر نے اسے مزید قریب کر لیا اور اس کی اس قدر قربت سے وہ اب نروس سی ہونے لگی تھی، چہرہ بلش کرنے لگا مگر وہ چاہتے ہوئے اپنا یہ تاثر چھپانے سے قاصر تھی۔ اب بھی نہیں بتاؤ گی؟ سالار کے لو دیتے لہجے پر وہ سٹپٹا سی گئی۔ چھوڑے مجھے، کیوں سونے نہیں دے رہے؟ جب نیند آ رہی ہے تو؟ اس نے اس کی طرف دیکھنے سے گریزی برتا ساتھ ہی اپنی کمر سے اس کی مضبوط گرفت ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کے کپڑوں سے اٹھتی کلون کی دل فریب مہک اس پر گویا زہر طاری کر رہی تھی۔ اچھا، کیا واقعی؟ سالار کی مسکراتی آواز پر وہ گڑبڑاسی کی مگر فوراً ہی اپنا بھرم قائم رکھنے کو اسے تپ کر دیکھا۔ جی ہاں، اتنی گہری نیند میں تھی میں، مگر آپ نے مجھے جگا دیا اور اب سونے بھی نہیں دے رہے۔ اس کی مخمور نظروں سے بچنے کی وہ نظریں چرا کر بولی۔ میر سالار نے بے ساختہ امڑتی مسکراہٹ ہونٹوں کے گوشوں میں چھپائی۔ تم ایسے نہیں بتاؤ کہ مجھے اپنا طرز عمل اپنانا ہوگا۔ اس بار اس نے جھٹکے سے اسے خود سے قریب تر کر لیا، اتنا کہ اس سچویشن میں کچھ بولنا بھی میرا کو مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ میر سالار کی 2 سے 3 گستاخیوں پر وہ گویا شرم سے پاگل ہو جانے کو تھی۔ بتاتی ہوں۔ اتھل پتھل سانسوں کو بمشکل کنٹرول کرنے کی کوشش میں وہ ذرا سا پیچھے ہٹتے ہوئے چلائی۔ اب بتاؤ۔ سالار ابرو چکا کر ہمہ تن گوش ہوا۔
آپ گاؤں گئے تھے نا, مجھے کیوں نہیں لے کر گئے ساتھ؟ مجھے حسن بھائی کی زبانی پتہ چلا کیونکہ انہوں نے آج خیریت کے لیے یہاں کال کی تھی. آپ تو بنا بتائے ہی چلے گئے تھے. بھاپ اڑاتے چہرے کے ساتھ اس نے بنا نظریں ملائے گا. بلا کر شکوہ زبان سے پھوٹ ہی پڑا. اچھا, تو آپ کی ناراضگی اس وجہ سے تھی؟ میں تو آفس سے اچانک چلا گیا, چونکہ مختصر وقت کے لیے جا رہا تھا تو میں ساتھ نہیں لیا. اگر 2-3 روز کے لیے جاتا تو ساتھ لے جاتا میری زندگی. اس نے اس کی ننھی سی ناک چھوتے ہوئے وجہ بتائی. لیکن میں اماں سے مل لیتی نا, وہ مچل کر بولی. اس کا آسان سا حل بھی ہے, میں نے سوچ رکھا ہے. میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ شبانہ بھی کو ہم یہاں لے آئیں. وہ اس طرح تمہارے ساتھ مستقل طور پر رہیں گی, کیوں, ٹھیک ہے نا؟ اس کی بات پر پہلے تو میرا کے چہرے پر بے یقینی پھیلی, پھر خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے. آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ سرشار سی ہو کر اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتی بولی. بالکل, میر نے محبت سے اس کا سر چوما. آپ بہت اچھے ہیں سائیں. میرا کی آواز خوشی سے لبریز تھی. اچھا, یہ نئی اطلاع ہے میرے لیے. وہ بے ساختہ ہنسا. ویسے مسز, تم نے پوچھا نہیں میں اتنی عجلت میں آ کر گاؤں کیا کرنے گیا تھا؟ میر کے کہنے پر وہ چونک اٹھی. ہاں بتائیں نا, آپ کس کام سے وہاں گئے تھے؟ اس کے سوال پر میر سالار نے اسے اور حسن اور زوفا والی کہانی سے آگاہ کیا تو وہ سرتا پا حیرت میں ڈوب گئی. حسن بھائی زوفا بی بی میں انٹرسٹڈ ہیں, یہ کب ہوا؟ وہ خوشگوار سی حیرت سے بولی. یہ اسی وقت کی بات ہے جب زوفا ان کے گھر کے آم کے ارادے سے رکی تھی. میر کے بتانے پر وہ کھل اٹھی. اف, اللہ کرے زوفا بی بی اس رشتے کے لیے راضی ہو جائیں. ان کی جوڑی کتنی زبردست ہوگی نا. میرا کا چہرہ اندرونی خوشی سے جگمگانے لگا. بالکل, میر سالار نے والہانہ انداز میں اس کا بے ضرر چہرہ دیکھا. اس کی نظروں کا احساس ہوتے وہ چپ کر گئے. ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ پلکیں جھکائے آہستہ لہجے میں پوچھ بیٹھی. تمہیں دیکھ رہا ہوں, سالار نے اس کے چہرے پر اپنی خمارالود نظریں دوڑاتے ہوئے جواب دیا. اور مجھ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا اس کا دھیان بٹانے کو قدرے شرارت سے بولی. اس مصور کے قلم سے تعمیر شدہ اس حسین تخلیق کو دیکھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ یہ شاہکار صرف میرا, مکمل میرا. جذبات سے چور آواز میرا کو اپنے حواسوں پر اس پل چھاتی محسوس ہوئی. اس نے مسمرائز ہو کر آنکھیں بند کر لیں. اپنی آنکھوں پر میر سالار کے لبوں کا لمس محسوس کر کے اس کی ساری جان ہتھیلیوں میں سمٹ آئی. اس کے بعد اپنے چہرے کے نقش پر اس کی تباہ کن گستاخیوں پر میرا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا پورا وجود پسینے میں نہا گیا. اس نے اپنی کمر پر اس کی سرایت کرتے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر مزاحمت کرنی چاہیے مگر وہاں گرفت مضبوط ہو گئی تھی. میر سالار نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے اس کے مرمری وجود کو خود میں سمیٹا اور اس کی چٹیوں کے بل کھول ڈالے. لمبے گھنے بال آبشار کی مانند بیڈ پر دور تک پھیل گئے. کھڑکی سے جھانکتے چاند کی نرم سی روشنی اس ماحول کو مزید دلکش روپ دے رہی تھی. قطرہ قطرہ بیتتی رات لمحہ بلمحہ مزید حسین ہوتی جا رہی تھی. وہ ساکت سی آسیہ بیگم کو ناسمجھی بھرے تاثرات کے ساتھ دیکھے جا رہی تھی اور اس کے سامنے آسیہ بیگم اور سویرا بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی. آسیہ بیگم سے صبر نہ ہو سکا, اس لیے زکا صاحب کے سونے کے بعد وہ سویرا کو سارے معاملات سے آگاہ کرتی. اس کے ساتھ ہی زوفا سے بات کرنے کے ارادے سے اس کے کمرے میں چلی آئی تھی. کچھ تو بولو زوفا, ہمیں یہ چپ کی مار تو مت مارو, سویرا نے رندھی آواز میں کہا. سویرا صحیح کہہ رہی ہے, کچھ تو بول میری بچی. جب تک تو بولے گی نہیں تب تک ہمیں کیسے پتہ چلے گا تو کیا سوچ رہی ہے؟ آسیہ بیگم آپ دیدہ سے ساتھ لگاتے ہوئے بولی. نہیں, ہرگز نہیں. سنا آپ دونوں نے, مجھے نہیں منظور یہ رشتہ. آپ ابھی اور اسی وقت میر ادا کو میرا انکار پہنچا دیں. وہ یک ہوش میں آتی جھٹکے سے ان سے علیحدہ ہوئی اور تقریباً چیختے ہوئے بولی. اس کے شدید رد عمل پر وہ دونوں ساکت و جامد رہ گئے. زوفا, لیکن اتنے اچھے رشتے کو ٹھکرانے کا جواز کیا آخر بیٹا؟ آسیہ بیگم کی آواز تھکن سے چور تھی. کسی اور جواز کی کوئی گنجائش بچتی ہے امی سائیں؟ میری بدقسمتی ہی جب سب سے بڑا جواز ہے تو یہ سوال بے معنی ہے پھر. وہ شدت غم سے کانپتی آواز میں بولی. اس کی آواز پر بات پر سویرا اپنی نم پلکیں جھپکنے لگی, جبکہ آسیہ بیگم کا دل تو جیسے لہو لہو ہو گیا. بدقسمت تو نہیں, بدقسمت تو وہ شخص ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے مقدر پر سیاہی ملی. جب تک تو سب کچھ بھول کر آگے نہیں بڑھنا سیکھے گی زوفا, یہ غم تجھے دیمک کی طرح آہستہ آہستہ نگل جائے گا. آسیہ بیگم نے اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی. امی سائیں درست ہے زوفا, تم کب تک خود کو یوں اذیت دیتی رہو گی؟ ہاں, ہمارے دل سے پوچھو جو تمہیں اس حال میں دیکھ کر کتنا تڑپتا ہے. خدا کے لیے بات کو سمجھو. سویرا نے جیسے درخواست کی تھی مگر وہ بے حس بنی چپ سادے بیٹھی رہی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان سارے جھمیلوں سے دور کہیں گوشہ نشین ہو جائے جہاں اشرف المخلوقات تو کیا ہوا تک کا گزر نہ ہو. میں تم سے بات کر رہی ہوں زوفا. آسیہ بیگم کی آواز پر وہ خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی. میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں, بلکہ میں کسی بھی رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں. بہتر ہوگا آئندہ آپ سب مجھ سے اس بارے میں کوئی بھی بات نہ کریں. اس نے گالوں پر لڑکا اکلوتے آنسوں کو رگڑتے ہوئے سختی سے دو ٹوک لہجے میں کہا تو وہ دونوں بیچارگی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر رہ گئے. اس وقت آفس میں موجود فائلوں میں سردی ان سے نبرد آزما تھا. یک فون پر ہوتی بیپ پر اس نے فائل بند کر کے فون اٹھایا تو اسکرین پر سائرہ بیگم کا نمبر موجود دیکھ کر اس نے کال پک کی. کیا بات ہے امی سائیں, آج آپ کو صبح صبح اپنی اس خوبرو بیٹے کی یاد کیسے آ گئی؟ فون کان سے لگا کر اس نے کچھ شرارت سے پوچھا. خبر ہی ایسی ہے میر, سوچا تمہیں بھی اطلاع کر دوں. سائرہ بیگم کی پرسوز آواز پر اٹھ ٹھک سکے. کیا ہوا, خیریت؟ کسی خدشے کے پیش نظر اس نے ٹرانس کی کیفیت میں پوچھا. تمہارے مورے آج صبح سیڑھیوں سے گر پڑی ہیں. بھاگم بھاگ صاحب ہسپتال لے گئے مگر ان کی حالت تشویشناک ہے. ڈاکٹر نے بتایا کہ ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر آ گیا ہے جس سے وہ شاید اپنی بقیہ ماندہ عمر بھی بستر پر لیٹے لیٹے گزار دے. سائرہ بیگم کی اطلاع پر وہ شدید دکھ کی لپیٹ میں آ گیا. ایسا تو ہوتا ہے پھر ایسے کاموں میں, مورے نے جنہیں اکڑ سی کرو فرتے ادا نے پھر نکلتا پھر.
मोरे के साथ जो कुछ हो रहा है इसी का खमियाजा जो इंसानी से बालातर सलूक इन्होंने जोफ़ा के साथ रवा रखा था। इनकी इस हालत पर दुख तो बहुत है मगर कुदरत के इंसाफ का तरीक़ाकार भी यही है। इसी को मकाफ़ात अमल कहते हैं। इसका लहज़ा ज़ियादत ज़रा सा था। तुम सही कहते हो मीर, ऊपर वाले के इंसाफ पर तो मुझे इसी दिन मुकम्मल तौर पर यकीन हो चला था जब बाबा साईं अपने अंजाम को पहुँचे। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। सारा बेगम दिल सोच सी बोली। बेशक, तो डॉक्टर डिस्चार्ज कब तक करेंगे? मीर ने सवाल किया। हो सकता है थोड़ा तबीयत संभल जाने के बाद डिस्चार्ज करें। सारा बेगम के जवाब पर वो सर हिला गया। मुझे वक्त मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा अम्मी साईं, खुदा हाफिज़, इसने कहकर फ़ोन रख दिया। बेशक इसकी लाठी बे आवाज़ है, बेशक वो बेहतरीन अदल इंसाफ वाला है। खुद से आहिस्ते लहजे में कहते हुए दोबारा फाइल्स पर झुक गया। बेशक, नो डाउट। अब लाख तेरे दर के दरीचे खुले रहे, आवाज़ मर गई तो सदाएं कहाँ से दूँ। वो इस वक्त इस लंबे घने रास्ते पर मौजूद थी जिसके चारों सिम झाड़ियाँ झाड़ियाँ थी। इन झाड़ियों के अलावा इसे दूर दूर तक कुछ भी ना दिखाई दे रहा था सवाए अपने आसपास इंसान तो क्या किसी जंगली जानवर का भी नामो निशान न था। ऐसा लगता चारों सुख कह का आलम है। इस वक्त वो सर से पाँव तक सफ़ेद लिबास में मलबूस और नंगे पाँव थी। इसके सर पर सवार धूप इस कदर तेज़ थी कि इसे महसूस हो रहा था इस धूप की तपश इसका सारा वजूद जल करके बस किसी भी पल राख के ढेर में तब्दील हो जाने को है। प्यास की शिद्दत से इसका हलक में कांटे से उग आए थे। किसी नामालूम मुसाफिर की माने तो बस चलती जा रही थी। ऐसा महसूस होता था जैसे कड़ी मुसाफिर अब इसका मुकद्दर बन गई हो। चलते चलते वो एक टेले नुमा रास्ते की जानिब ना निकली। इसके पाँव की जिल्द इस सहराई नुमा रास्ते पर नंगे पाँव चलने की वजह से जगह जगह से फट चुकी थी, जिससे रास्ता खून भी अपनी जगह जमता जा रहा था। इसके अंदर मज़ीद चलने की भी हिम्मत ना पैदा होती जा रही थी। इस टेले पर वह मुश्किल वक्त चंद कदम ही चली थी कि इसकी नज़र टेले के नीचे मौजूद बहते झरने पर जा पड़ी। इस झरने को देखते से यूँ लगा जैसे इसकी प्यास की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। इसके होंठों पर बेसाख्ता एक आजिज़ी से भरपूर मुस्कान आ गई। वो बेतना झरने की जानिब लपकी इस बात से बेपरवाह कि इसका एक कदम इसकी मौत की वजह भी बन सकता। अंधाधुंध वो झरने की जानिब दौड़ती चली जा रही थी कि टेले के नीचे सिरे से पहुंचते ही इसे महसूस हुआ किसी ने इसका हाथ पकड़ कर इसे इस इक़दाम से बाज रखने की कोशिश की। वो बेसाख्ता पलटी और सामने खड़े वजूद पर नज़र पड़ते अपनी जगह गोया पत्थर की हो गई। सामने खड़ा शख्स अपने दिलकश लबो लहजे में से कुछ कह रहा था मगर वो इसे समझने से कासिर थी। वो तो महज एकटक इसे देखे जा रही थी। अचानक आसमान पर चारों जानिब घने बादल छा गए। मौसम ठंडा जबकि हवाएं पुरकैफ सी होगी जो इसके चेहरे को छूकर इसकी रूह तक को सैराब कर रही थी। प्यास का एहसास भी अपनी राह हैरत अंगेज़ तौर पर इसके पाँव की जलन भी अब ख़त्म हो चुकी थी। हत्ता कि जिस वहशत ने इसके दिल में घर किया हुआ था वो अब सिरे से गायब थी। वहाँ अब सुकून था, कामिल सुकून। देखते देखते आसमान से मीट टूट कर बरसा और पल भर में इन दोनों को जल थल कर गया। आह! वो चीख मारते हुए बिस्तर से उठ बैठी। खौफज़दा नज़रों से इसने चारों जानिब देखा तो वहाँ वही सारा मंजर था जो इसके सोने से पहले था। तो फिर वो सब क्या था? वो सहरा, वो टेला और वो शख्स। ज़ोफ़ा ने बेतहाशा धड़कते दिल को काबू करने की कोशिश करते हुए अपने पसीने से शराबुर चेहरे पर हाथ फेरा तो इसकी दोनों हथेलियाँ पसीने से तर हो गई। इस शख्स का चेहरा याद करते इसकी आंखों में बेसाख्ता आंसू भर आए। ख्वाब में मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि एसपी हसन था। या अल्लाह, मुझे कोई रास्ता दिखा। अल्लाह, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्या मैं एक ऐसे शख्स के साथ ठुकरा कर कुछ बहुत गलत कर रही हूँ जो मुझसे बेगर्ज मोहब्बत करता है? या अल्लाह, मेरी मदद कर, मुझे वो शाऊर अता फरमा जिसकी बदौलत मैं अपनी ज़िंदगी का सही फ़ैसला ले सकूँ। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बेबसी से सिसक उठी। अल्लाह पाक ने तुम्हें गाइड किया तो या तुम्हें जो ख्वाब आया कि तुम पहले मुश्किल में थी तो वहाँ पे आके जब हसन आया तो हसन के आने से सारी चीज़ें सेट हो गई, तो उसका यही मतलब है कि अल्लाह पाक तुम्हें इशारा कर रहे हैं। औरत हमेशा गलत मर्द से धोखा खाने के बाद इसका बदला सही मर्द से लेती है। अचानक इसके कानों में जैसे कोई बहुत ज़ोर से चीखा। फिर ये आवाज़ें गोया इसके चारों सिमत गूंजने लगी। इसने इनके ताक़ुब से बचने के लिए दोनों कानों पर हाथ रख लिए मगर ये आवाज़ें हवस इसके कानों के पर्दे फाड़ रही थी। बेबसी की शिद्दत से इसके आंसू में मज़ीद रवानी आ गई। यकायक रोते रोते इसके आंसू थम से गए। इसने चेहरे से हाथ हटाकर दोनों हाथों को फैलाकर नम हथेली को देखा। फिर सख्ती से दोनों गालों को रगड़कर वो गोया इस पल किसी हतमी फैसले पर पहुँच चुकी थी। मज़ारों कतार रोते हुए बैन कर रही थी। इनके लबों पर महज ज़ोफ़ा का ही नाम था। वो बार बार अपने मज़ालिम के लिए जो इन्होंने ज़ोफ़ा पर ढाए थे माफ़ी मांग रही थी मगर जिसके लिए कि ये अल्फाज थे इसका आसपास कहीं भी नामो निशान न था। बड़ी हवेली के चंद अफराद जो कि फ़िलहाल हॉस्पिटल में इनके साथ मौजूद थे इनके इर्द गिर्द खड़े तासुब से इन्हें देख रहे थे। आज जब कुदरत की लाठी ने अपना कमाल दिखाया तो शाह बीबी जिन्हें अपने आगे लोग किसी तिनके से भी कमतर महसूस होते थे कि तमाम तर कसपल निकल चुके थे। करीब खड़ी हिफ्ज़ा बेगम की आंखों में बेक वक्त शर्मिंदगी और खौफ दोनों ही अपनी झलक दिखा रहे थे। इनका जवान बेटा कत्ल होकर मनो मट्टी तरह दफन हो चुका था। इस बात का सभी को गम था मगर जिस तरह का सलूक इन्होंने ज़ोफ़ा के साथ रवा रखा अब इन्हें इस पर नदामत होती थी। जब से इन्हें ये मालूम हुआ कि इनके फ़र्जंद शमोइल खान का कातिल सारिम अपने अंजाम को बहुत पहले पहुंच चुका था जबकि ज़ोफ़ा ने नाहक इसके गुनाह की सज़ा काटी, तब से वो तो खुद से भी नज़रें चार करने के काबिल खुद को ना पा रही थी। वही चवल औरत है ना जिन्हें नुमारिया सी क्या नाम है, या वो उसकी मुंतहा की माँ थी जिसने वो कोड़े मारे थे ज़ोफ़ा को। ज़ोफ़ा, बस एक बार मेरे रूबरू आ जाओ और कह दो कि तुमने मुझे माफ़ किया। तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मुझे कब्र में भी राहत सुकून नसीब नहीं होगा। शाह बीबी ऊंची आवाज़ में गिरियाज़ारी कर रही थी। मोरे, ज़ोफ़ा यहाँ कहीं नहीं है।
اب ان معافی تلافی کا کوئی فائدہ نہیں، جو گزر گیا سو گزر گیا، مجھے نہیں لگتا اب ان سب کی کوئی ضرورت ہے۔ ذیشان شاہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا، مگر اس کے برعکس وہ مزید مچل اٹھی۔ تم چھوٹی حویلی جاؤ ذیشان، خدا کے لیے اسے مناؤ، اسے کہو مجھے معاف کر دے ورنہ میں ہر لحاظ سے تباہ و برباد ہو جاؤں گی۔ انہوں نے ذیشان شاہ کو ملتجی نگاہوں سے دیکھا، ان کی بات سن کر بدک گئے۔ ہرگز نہیں مورے، میں اپنے اندر قطعی اتنی ہمت نہیں پاتا کہ چھوٹی حویلی کی دہلیز پر قدم بھی رکھ سکوں۔ کجا کے زوفا سے نظریں ملانا، ہرگز نہیں، مجھے معاف کریں۔ ان کے دو ٹوک انکار پر وہ مزید زور و شور سے رونے لگی۔ مانا کہ اس گناہ میں ہم سبھی شامل تھے، مگر مجھے ایک بات بتائیں مورے، ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے جیسے بابا سائیں کے کارنامے کے متعلق آپ کو پہلے سے آگاہی تھی؟ بابا سائیں نے سالم کو قتل کر دیا تھا، وہ بھی شموئیل کے قتل کے 2 روز بعد ہی، اور کیا آپ کو اس راز کے سب کے روبرو فاش ہونے سے پہلے اس بات کا علم تھا؟ سبحان شاہ نے سوال اٹھایا۔ ہاں، مجھے اس کے چند روز بعد جب یہ خبر تمہارے بابا سائیں سے پتہ چلی تھی۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی میں ان کے ساتھ اس گناہ میں شامل ہوگی۔ اللہ نے میرے لیے بہتر سزا چنی ہے، بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا، مجھ جیسے کے لیے یہی سزا ہونی چاہیے کیونکہ میں اسی قابل ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بالوں کو مٹھیوں میں بھینچ کر بولی، جبکہ بقیہ افراد کی آنکھوں میں ان کے لیے اب تعصب کے ساتھ ساتھ رحم بھی در ہے۔ خاموش کریے حفصہ بیگم نے خود ہی چھوٹی حویلی جانے کا دل ہی دل میں مصمم ارادہ باندھ اور گہرا سانس بھرتے ہوئے مورے کو دیکھنے لگی۔ یہ جس مٹی پر تم اترا رہے ہو، منو مٹی تلے جانا ہے اس کو، نو ڈاؤٹ یار۔ جس مٹی پر اتنے کروفر سے چلتے ہیں، ہم بھی تو اسی مٹی کے بنے ہوئے اور جانا بھی اسی مٹی کے اندر ہی ہے۔ صبح ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہ آسیہ بیگم کے کمرے میں چلی آئی۔ ساری رات وہ جس ادھیڑ بن کا شکار تھی، اب اس سے نجات پانے کی شدت سے خواہش مند تھی۔ آسیہ بیگم ناشتے کی میز پر بھی بہت خاموش تھی۔ زوفا جانتی تھی وہ اس کی وجہ سے فکر مند ہے، وہ ایک ماں تھی، پھر بھلا اسے دکھ اور اذیت میں گھرا کس طرح دیکھ سکتی تھی؟ امی سائیں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے کھلے دروازے پر انگلی کی مدد سے ٹک ٹک کی تو آسیہ بیگم جو کہ وارڈروب کھولے کھڑی تھی، چونک کر اس کی جانب مڑی۔ آجو زوفا، گہرا سانس بھرتے ہوئے وارڈروب کھلا چھوڑے بیڈ پر آ بیٹھی تو وہ بھی چلتی ہوئی بیڈ پر ان کے قریب آ گئی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے بغور انہیں دیکھا۔ نہیں میری جند جان، میں بھلا تجھ سے کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟ بس تیرے لیے فکر مند ہوں، مگر خیر چھڑ دے اس گل کو۔ جب تجھے یہ رشتہ نہیں منظور تو میں بھی تجھ پر جبر و زبردستی کی خواہش نہیں رکھتی۔ انہوں نے محبت سے چور لہجے میں کہتے ہوئے اس کا گال سے ہلاتے زوفا کی آنکھیں نم سی ہونے لگیں۔ مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں اور ایک ماں ہونے کے ناطے آپ کی بے لوث محبت کی میں دل سے قدر بھی کرتی ہوں۔ آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے امی سائیں۔ اس نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تو وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسی دوران زکا صاحب جو کہ کمرے میں آ رہے تھے، ان کی گفتگو پر وہیں دروازے پر ٹھہر گئے اور دونوں ہاتھوں کو پشت پر باندھے ہوئے انہیں سماعت کرنے لگے۔ تاہم ان دونوں کو زکا صاحب کی آمد کی خبر نہ ہوئی۔ جس رشتے کے لیے آپ نے رات مجھ سے بات کی تھی، میں اسی بابت آپ سے بات کرنے آئی ہوں۔ زوفا نے نظریں چکا کر کہا تو آسیہ بیگم الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ زوفا میری جان، کوئی بات نہیں بیٹا، مجھے پتہ تم مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، مگر یقین مانو میرے لیے تمہاری خوشی سب سے اول ہے۔ میں نے رات تم سے بات کی اور تم نے انکار کر دیا، بس بات ختم۔ آسیہ بیگم نے دوبارہ اس متعلق بات کرنے کو اس کی شرمندگی سے تعبیر دی تو اسے ریلیکس کرنے کو سمجھانے لگی۔ گل تو سن لا اگلی دی، بھاویں ہاں کرن آئی ہوئے۔ نہیں امی سائیں، بات دراصل یہ ہے کہ اب میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں۔ زوفا نے بمشکل پلکیں جھپکتے ہوئے گویا اشکوں کو اندر اتارا، جبکہ آسیہ بیگم آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی۔ انہیں اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ ان کے برعکس زکا صاحب کے لبوں پر شکر آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ کیا بات کر رہی ہے زوفا؟ کل رات تو ضد تھی کہ تجھے سے اس رشتے کے تو کیا بلکہ کسی بھی رشتے کے متعلق بات نہ کی جائے، پھر اب کی ہویا؟ آسیہ بیگم جب ذرا بولنے کے قابل ہوئی تو ایک ہی سانس میں سوال کر بیٹھی۔ بس خدا نے میرے دل میں ڈال دیا کہ مجھے اس رشتے پر راضی ہو جانا چاہیے۔ میں بس ضد ضرور تھی مگر اب خود حامی بھر رہی ہوں۔ میں حسن سے شادی کے لیے راضی ہوں۔ ماضی کا دامن چھوڑ کر اب میں محض اپنے حال اور مستقبل کا پہلو تھامنا چاہتی ہوں۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا تو آسیہ بیگم نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس پر زوفا کا بھی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ زکا صاحب کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر خود بھی اشکوں سے بھر آئیں۔ وہ ان دونوں کے قریب آ کھڑے اور تسلی آمیز انداز میں باری باری دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا تو وہ چونک کر علیحدہ ہوئیں۔ زوفا زکا صاحب کو دیکھ کر بے اختیار بیڈ سے اٹھی اور ان کے سینے سے آ لگی۔ بابا سائیں، بمشکل اس کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے اور ایک بار پھر اس کی سسکیاں بند گئیں۔ بس کرو میری بچی، اللہ نے یقیناً تمہارے لیے کچھ بہترین اور خوبصورت سوچا۔ یہ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا، لڑکا بھی مکمل طور پر خوبرو اور لائق ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ وہ محبت کرنے والے اور عزت دینے والے لوگ ہیں۔ مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ تم اس شخص کی ہمراہی میں بہت خوش رہو گی۔ زکا صاحب آپ دیدہ لہجے میں کہتے ہوئے اس کا سر سہلانے لگے۔ ساتھ ہی آسیہ بیگم کو دیکھا تو وہ بھی اس کی پشت سہلاتے ہوئے طمانینت سے اس بات میں سر ہلا گئیں۔ ان دونوں کے دل اس وقت اپنی لاڈلی بیٹی کی حقیقی خوشیوں کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ دل یہ کہتا ہے ضبط لازم ہے ہجر کے دن کی دھوپ ڈھلنے تک، اعتراف شکست کیا کرنا فیصلے کی گھڑی بدلنے تک۔ دل یہ کہتا ہے حوصلہ رکھنا، سنگ رستوں سے ہٹ بھی سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ آنکھ بجھ جانے والے پلٹ بھی سکتے ہیں۔ اب چراغاں کریں ہم اشکوں سے یا مناظر بجھے بجھے دیکھیں، ایک طرف دل ہے ایک طرف تو ہے۔ دل کی مانے کہ اب تجھے دیکھیں۔ اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ پلٹ کر ماضی کی راکھ کو کریدنا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی محبت کی نارسائی پر ماتم کرنا چاہتا تھا۔ دوسری جانب زکا صاحب نے سالار کو فون کال کے ذریعے زوفا کی رضامندی کا عندیہ دے دیا۔
कुछ पल तो मीर सरार को भी अपनी समातों पर यकीन नहीं आया, मगर फिर ज़का साहब के यकीन दिलाने पर इसके चेहरे पर खुशी और हैरत के तासुरात बेअक रहे। वो हसन के लिए बहुत खुश था और अब जल्द से जल्द इसे खुशखबरी सुनाना चाहता था। मीरा को भी इसकी ज़ुबानी ज़ोफ़ा की रजामंदी का इल्म हुआ तो वो खुशियों में सर से फूले नहीं समाई। मीर सरार ने बीजान को कॉल पर ही सारी बात से आगाह करते हुए साथ ही ज़ोफ़ा के मान जाने की खुशखबरी सुनाई तो बीजान के हाथों गोया हफ्ते अकलीम लग गई। ज़ोफ़ा अब हमेशा के लिए इनके घर की जीनत बनने को तो ये सोच कर ही वो निहाल होगी। मीर सलार ने बीजान को हसन से इस बाबत बात करने से फ़िलहाल मना किया, क्योंकि वो खुद हसन से इस बारे में रूबरू कलाम करना चाहता था। इसने बीजान का फ़ोन नंबर भी आसिया बेगम को दे दिया ताकि दोनों ख़वातीन आपस में सारे मामला तय कर लें। सुबह के 10 बजने को थे। वो ऑफिस में बैठा फाइलों से तबाह। सलार ने बालों में हाथ फेरते हुए हंस कर कहा तो हंसन ने जल कर इसे देखा। तुम मेरी नाराज़गी की वजह बखूबी जानते हो सलार। वो लफ्ज़ों पर जोर देता खुद सामने रखी कुर्सी पर आ बैठा। वजह तो जानता हूँ, मगर तुम ये क्यों नहीं सोचते कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। मीर सलार ने गहरा सांस भरते हुए कहा तो हसन यासियत से देखने लगा। मैं एक तरफा खुशी में कभी खुश नहीं रहा मीर। मेरे लिए वो खुशी नहीं है जो मुकाबिल की अजियत का सामान बने। तुमने बेशक मेरा अच्छा सोचा, इसमें हरगिज़ कोई शक नहीं है, मगर ज़ोफ़ा ने बहुत पहले मुझ पर यह वाज़ेह कर दिया था कि इनके दिल और इनकी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं। और अब इसके बाद भी अगर मेरे रिश्ते के लिए छोटी हवेली में बात हुई तो ये सरासर मेरी तौहीन है। हसन पेशानी मसलते हुए कुछ हिलाकर बोला। बेफ़िक्र हो हसन, तुम फजूल की सोच में बिला वजह ही खुद को रंज पहुँचा रहे हो। मैं तो आज तुम्हें खुशखबरी देना चाहता था। ये ऐसी खबर जिसे सुनकर तुम्हें यकीन तो नहीं आएगा, मगर ये सच है। मीर ने मानी खेज अंदाज में कहते हुए इसे गहरी निगाहों से देखा तो वो जो इस तरारी कैफियत में पेशानी मसल रहा था चौंक कर इसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। कैसी खुशखबरी? मैं कुछ समझा नहीं। हसन ने उलझन अमेज़ लहजे में सवाल किया। समझाता हूँ प्यारे, तो आप जनाब की खिदमत में अर्ज़ है कि मोहतरमा ज़ोफ़ा इस रिश्ते के लिए बकामी होशो हवास में अमीब भर चुकी हैं। उम्मीद है चंद रोज़ में वो आपकी शरीक हयात के रूप में आपके रूबरू होंगी। मीर ने तमानी से हसन के सर पर बम फोड़ा। वो हैरत बेयकीनी की शिद्दत से आंखें फाड़े से देखने लगा। क्या वो यकीन नहीं आया ना? हसारा ने अबरूज काकर इसकी हैरत से भरपूर अंदाज नोट किया तो वो चौंक कर यकलख्त जैसे होशो खुद की दुनिया में लौटा। ये तुम क्या कह रहे हो सलार? भला ये कैसे मुमकिन है? हाँ, कल तक तो वो इस रिश्ते को ज़ोर शोर से नफ़ी कर रही थी, फिर आज आखिर ऐसा कौन सा मौजज़ा दरपेश है कि उन्होंने फ़ौरन से हामी भर ली। हसन झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा और तकरीबन चबा चबा कर बोला तो मीर सलार ने मुस्कुराहट दबाते हुए दोनों शाने उचका दिए। अब इस बात का तो मुझे कोई इल्म नहीं, मगर चचा साई ने मुझे इसका यकीन ज़रूर दिलाया कि ज़ोफ़ा अपनी मर्ज़ी से रिश्ते के लिए राज़ी हुई है। इसने ज़का साहब के अल्फाज दोहराए तो हसन के होठों पर तंज़िया मुस्कुराहट बिखर गई। खूब अच्छी तरह जानता हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि अपने वालिदैन की खुशी के लिए कुर्बानी का बकरा बनना चाहती है। मुझे इनसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। भला इस रिश्ते के लिए हामी भरने की इनको ज़रूरत ही क्या थी? किलस कर कहते हुए इधर से उधर चक्कर काटने लगा। हसन ने भी इज़्ज़त नहीं पाच रही। तुम एक बात तो बताओ मुझे, अब वो राज़ी तो तुम्हें क्या मसला यार? इसके राज़ी होने का ही मसला दरपेश था और अब तो वो भी हल हो गया, फिर किस बात की उलझन है तुम्हें? सलार ने ज़िद होते हुए कुछ ऊंची आवाज़ में पूछा। हसन खामोशी से इसे देखने लगा। अब ये साइलेंट लुक क्यों दे रहे हो मुझे? मेरी बात का जवाब दो हसन। मीर से जांचती निगाहों से देखने लगा। किसी बात की उलझन नहीं। हसन ने जैसे खुद से कहा, आवाज़ कदरे आहिस्ता थी, फिर वो लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकल गया। मीर सलार को होले से दाएं बाएं जंबिश देता फ़ोन की बजती बीप पर इसकी जानी मतवज्जा हुआ। हफ्सा बेगम राखी के हमरा छोटी हवेली के गेट से अंदर दाखिल हुई तो लॉन में मौजूद मुलाजमा इतने अरसे बाद इन्हें वहाँ मौजूद देखकर फ़ौरन अंदर इतला देने को भागी। वो अपने अंदर हिम्मत जमा करके राहदारी से होते हुए अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। ये भी इन्होंने दाखिली दरवाजे पर कदम ही रखा था कि अपने मुकाबिल आसिया बेगम को खड़ा देखकर वहीं ठहर गई। निगाहें चार होने पर हफ्सा बेगम ने नज़रें चुरा ली। साथ ही आसिया बेगम के हमरा खड़ी शाइस्ता बेगम को देखा, जो खुद भी आसिया बेगम की तरह इन्हें तलख निगाहों से घूर रही थी। पूछ सकती तुम क्यों और किस मुँह से आज छोटी हवेली का रुक कर बैठी हो हफ्सा? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अब दिल नहीं भरा कि तुम सबका जवाब जो अब रही सही कसर भी पूरी करने चली आई हो? आसिया बेगम बेअक दिलगिरी और गम गुस्से से तेज़ लहजे में बोली तो हिफ्सा बेगम तड़प कर इन्हें देखने लगी। इसी दौरान वहाँ सवेरा और दिगर लड़कियाँ भी चली गईं। मर्द हज़रात हवेली में इस वक्त मौजूद न थे। भाभी बेगम, मैं तो यहाँ बस अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने तलब करने चली है। आपका और मेरा दुख सांझा। जवान बेटा मैंने भी खोया और आपने भी। मैं जानती हूँ दिल पर क्या क़यामत गुजरती है, मगर अपने गम में मैं ये भूल बैठी थी कि ऊपर वाली ज़ात जो कि सबसे बदतर और आला है, इसके कवानीन के आगे हमें इंसानों के बनाए गए फरमान कुछ किसी काम नहीं आते। मैंने सारिम के जुर्म की सज़ा ज़ोफ़ा को देकर अपने लिए बेसुकूनी का सामान खुद किया। मुझे न दिन में सुकून है न रात में नींद आती है। खुदा के लिए ज़ोफ़ा को बुला दे, मैं इससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हिफ्सा बेगम कहते हुए ज़ारो कतार रोने लगी। आसिया बेगम की आंखों में नमी के साथ साथ ढेरों दुख उतर आए। तुम सब ने मेरी बेटी पर रहम किया तो जो मैं अब तुम्हारे हाल पर रहम करूँ बताओ? इसकी बीजान इसकी एक झलक को तड़पती रही, हत्ता कि ज़िंदगी की बाजी तक हार की, मगर तुम सबको इसके हाल पर रहम ना आया। तो अब किस उम्मीद के तहत तुम सब हम मेरे सामने खड़ी हो? इन्होंने गुस्से से फटी हुई आवाज़ में सवाल किया तो हिफ्सा बेगम का चेहरा निदामत के एहसास से मतगय्यर हो गया। मैं मानती हूँ कि हमने इस पर नाहक जुल्म के पहाड़ तोड़े, मगर भाभी बेगम खुदारा मेरी सिर्फ एक बार ज़ोफ़ा से मुलाकात करवा दें। हिफ्सा बेगम दोनों हाथों को जोड़े एक बार फिर ज़ोर शोर से रोने लगी। अगर मेरी ने ज़ोफ़ा को इस ज़ंदान से न निकाला होता तो अब तक मैं अपनी बेटी का शायद मरा हुआ वजूद भी देख चुकी होती, जो कि तुम सबकी बदौलत होता। निकल जाओ यहाँ से, अब किसी माफ़ी तलाफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं बचती। आसिया बेगम ने दरवाजे की जानब इशारा किया तो हिफ्सा बेगम 2 कदम मज़ीद आगे बढ़ाई।
بھابھی بیگم میری طرح مورے بھی بہت تکلیف میں ہیں، وہ سیڑھیوں سے گر پڑی ہیں جس سے انہیں کافی چوٹیں آئی ہیں، حتیٰ کہ ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر آ گیا ہے۔ اب شاید وہ اپنی بقیہ زندگی بھی کبھی بستر سے نہ اٹھ سکے۔ وہ بھی زوفا سے معافی کی خواہش مند ہے، خدا کے لیے زوفا کو بلا دو۔ حفصہ بیگم بتاتے ہوئے دوبارہ ملتجی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، جبکہ آسیہ بیگم اسپاٹ چہرے پر اس پل کوئی تاثر موجود نہ تھا سوائے تلخی کے۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انہی کے دین ہے، اس میں میں اور میری بیٹی کچھ نہیں کر سکتے، تم جاؤ یہاں سے، آسیہ بیگم نے سرد لہجے میں کہا۔ میں یہاں موجود ہوں۔ یکایک زوفا کی آواز پر سب چونک کر پیچھے کی جانب مڑے، جہاں وہ دروازے کے پیچھے کھڑی خاموش نگاہوں سے کسی پتھر کی مورت کی مانند کھڑی تھی، اسے سامنے دیکھ کر حفصہ بیگم دیوانہ وار اس کی جانب بڑھی۔ زوفا، انہوں نے اسے اشاروں سے تھامنا چاہا مگر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ جو کہنا ہے فاصلے سے کہے، آپ جیسوں کی قربت مجھے راس نہیں ہے، یہ میں دیکھ بھی چکی ہوں اور سمجھ بھی چکی ہوں۔ طنزیہ نظروں سے حفصہ بیگم کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے تیکھا سا وار کیا تو وہ گویا بلبلا کر اسے دیکھنے لگے۔ مجھے معاف کر دو زوفا، بلکہ ہم سب کو معاف کر دو، مجھے پتہ ہے ہمیں تمہاری آہ لگی ہے، جو کسی بھی پل سکون نہیں ہم سب کو۔ مورے اور بابا سائیں کو بھی ان کے ظلم و ستم کے لیے معافی دے دو۔ حفصہ بیگم گڑ گڑاتے ہوئے بولیں، میں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کیونکہ مجھے اس بات پر پختہ یقین تھا، ہے اور تعمر رہے گا، کہ جو کل کائنات کا مالک و خالق ہے، جب وہ انصاف کرنے پر آتا ہے تو سب کچھ کیا دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ میرا صبر رنگ لایا اور میرے ساتھ اس پاک ذات نے بھرپور انصاف کیا۔ رہی بات آپ کی منت سماجت کی، تو جب اپنا وقت یاد کرتی ہوں تو دل چاہتا ہے وہ شب و روز جو کہ میں نے اس حویلی کے زندان میں گزارے تھے، انہیں اپنی زندگی کے صفحے سے کھرچ کر پھینک دوں۔ ضبط کی شدت سے کامتی آواز پر قابو پانے کو بمشکل کوشش کرتے ہوئے حفصہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، زوفا خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، تمہارے الفاظ میرے جسم پر کسی چابک کی مانند لگ رہے ہیں، خدا کے لیے رحم کرو زوفا۔ حفصہ بیگم نے اس کے ہاتھوں کو تھامنا چاہا مگر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور سرد نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہی ڈیزرو کر دی سی تو اودے الفاظ تیرے چابک دی مانند لگ رہے، تو انہیں چابک مارے سی، لعنتی عورت۔ چلی جائیں یہاں سے، آئندہ میرے سامنے مت آئیے گا، جو بھی ظلم و ستم کا حصہ رہا میں اس کا سامنا نہیں چاہتی، بہتر ہوگا آپ یہاں سے ابھی اور اسی وقت نکل جائیں۔ اس نے اپنے گالوں کو دونوں ہاتھوں سے رگڑا اور پلٹ کر اندر کی جانب قدم بڑھا لیے۔ زوفا تم نے مجھے معاف کر دیا نا، مجھے کشمکش میں چھوڑ کر نہ جاؤ، مجھے معافی کا عندیہ دے دو، ورنہ میری یہ زندگی میرے لیے موت سے بھی بدتر بن جائے گی۔ پیچھے حفصہ بیگم تھاڑے مار مار کر رونے لگی، زوفا کے قدم وہیں ٹھہر گئے تاہم وہ پلٹی نہ۔ اپنے گناہوں کی معافی اوپر والے سے طلب کرے، میں تو بہت ادنا سی چیز ہوں اور خود کو سمجھتی بھی ہوں، اس پاک ذات کی بارگاہ میں جھکے اور اسی سے معافی طلب کرے، باقی میں اب آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ آہستہ مگر کاٹتا لہجے میں کہہ کر وہ تیز قدموں سے اندر چلی گئی۔ حفصہ بیگم کے آنسو اس کی بات پر کچھ پل کو ٹھٹھر سے گئے، پھر وہ دوبارہ اشک بہانے لگی۔ فردن فردن وہاں سے سارے افراد اندر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ حفصہ بیگم ہارے ہوئے جواری کی طرح نامراد واپسی کے راستے پر ہو لی۔ ایک کونے میں خاموش تماشائی بنی کھڑی راکھی بھی مایوسی سے سر ہلاتی ان کے ساتھ بڑی حویلی کو روانہ ہوگی۔ اور راکھی نے تو پہلے دفن کرو کسی پاس سے۔ اصل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم رو رہا ہے، جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر ہوگا۔ نو ڈاؤٹ اٹس اے تلخ حقیقت، بٹر ریالٹی۔ اسے آسان سمجھ لینے کی دھن میں میں اپنے آپ مشکل ہو گیا ہوں، بہت پتھر بنا ہوں ٹوٹنے کو، ایک مگر ایک چوٹ سے دل ہو گیا ہوں۔ میری فطرت رہی ہے قتل ہونا، مگر مشہور قاتل ہو گیا ہوں۔ مجھے دریا سے ملنے کی ہوس تھی، بکھر کر ریگے ساحل ہو گیا ہوں۔ غبارے ہم سفر کے ساتھ رہ کر پس محراب منزل ہو گیا ہوں۔ رات کا پچھلا پہر تھا، شروع ہو چکا تھا، مگر نیند اب بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ راکنگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے اس نے یوں ہی رات گزار دی، اپنی اضطراری کیفیت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اب جب حالات اس کے حق میں سازگار تھے تب بھی وہ مضطرب تھا۔ دوسری جانب چونکہ بی جان تک کی ہوش کبھی پہنچ چکی تھی، سو ان کی خوشی عروج پر تھی۔ فون کے ذریعے ان کا آسیہ بیگم سے بھی رابطہ بحال ہو چکا تھا، آپسی مشورے سے 2 ہفتے بعد کی ڈیٹ فکس کی گئی تھی۔ سب کچھ ویسے چل رہا تھا جیسا وہ چاہتا تھا، مگر ایک پھانس تھی جو اس کے سینے میں بری طرح سے پیوست ہو چکی تھی۔ اسے شک نہیں بلکہ کامل یقین تھا کہ زوفا محض اپنے والدین کی خواہش کی بنا پر اس رشتے پر راضی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی بند آنکھوں سے زوفا کا شدت بھرا انکاری روپ دیکھا، پھر وہ یکلخت اس کے اس اقرار پر یقین کرتا تو بھلا کس بنیاد پر کرتا؟ میر سالار سے اس موضوع پر گفتگو ہونے کے بعد وہ اس کنڈیشن کا شکار تھا۔ خوش ہونے کے برعکس اب اس کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا زوفا؟ مجھ سے ہمدردی اور رحم جیسے جذبے کی مرتکب ہو رہی ہیں آپ، اور کچھ نہیں، مگر شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، مجھے اگر زندگی میں نفرت کسی چیز سے ہے تو وہ اسی سے ہے۔ آپ میری سنگت میں دلی طور پر خوش نہیں ہیں، اس احساس کے ساتھ میں اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ کیسے گزار سکوں گا؟ آپ کی دل آزاری کا احساس ہر پل ہر لمحہ مجھے احساس ندامت کے سمندر میں غوطہ زن کیے رکھے گا۔ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا زوفا شاہ، ہرگز نہیں، اور نہ ہی اپنے ساتھ اور نہ ہی میرے ساتھ۔ سرخ آنکھوں سمیت لب بھینچے وہ راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے اس وقت ضبط کے آخری تہانے پر تھا۔ رات کی خاموشی میں بس ایک تنہائی ہی تھی جو اس کی غمگسار بنی ہوئی تھی، اس کے علاوہ اس کے لاتعداد سوچے تھی اور 401 ہو کا عالم تھا۔ میرا کی خوشی اتنی تھی، زوفا کی شادی کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی۔ آسیہ بیگم نے میر سے بالخصوص میرا کو بھی ساتھ لانے کو کہا تھا۔ ان کی تو خواہش تھی کہ میرا ابھی سے چھوٹی حویلی آ جائے، مگر چونکہ شادی کی تیاری تنہا کرنا بی جان کے لیے قطعی ناممکن تھا، اس بات کا خیال کرتے ہوئے میر سالار نے بی جان سے یہ کہہ دیا وہ شادی کی شاپنگ کے لیے میرا کو بلا جھجک اپنے ساتھ لے جا سکتی ہیں۔ باقی اور بھی کسی چیز میں اگر انہیں میرا کی مدد درکار ہے تو میں ان کے لیے حاضر ہے۔ بی جان تو اس کی پیشکش پر نہال ہی ہو گئی، انہیں واقعی کسی ایسے فرد کی ضرورت تھی جو اپنی مدد اور مشورے سے ان کے کام آسان کر سکے۔ ایسے میں میر سالار کا اتنا کیئرنگ انداز دیکھ کر ان کے دل میں اس کے لیے محبت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آج پہلا روز تھا جب میرا بی جان کے ساتھ شاپنگ پر گئی۔ اس نے اپنے لیے بھی کچھ ڈریسز لیے، جبکہ بی جان نے
نے اس کے مشورے سے ضرورت کی کچھ چیزیں خریدی تھی۔ یہ کام چونکہ ایک روز میں تو ہونا نہیں تھا، چند اشیاء کی خریداری کے بعد وہ کل دوبارہ آنے کے ارادے سے واپس ہو لی۔ بعد میں میر سالار کے ڈرائیور نے اس سے بی جان کے گھر سے پک کر لیا تھا۔ رات کے 9 بجنے کو تھے۔ میر سالار موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے صوفے پر براجمان تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر وہ آئینے کے سامنے کھڑی صوفے پر بکھرے مختلف ڈریسز کو باری باری خود پر رکھتے ہوئے انہیں سلیکٹ کرنے میں مصروف تھی۔ سائیں، یہ دیکھیں، یہ ڈریس مجھ پر اچھا لگ رہا نا؟ اس نے مصروف سے لہجے میں کہتے ہوئے آئینے میں نظر آتے میر کے عکس کو دیکھا۔ آپ جو بھی پہن لیں وہ آپ پر خوبصورت ہی لگتا ہے میری زندگی۔ اس کے سوال پر موبائل ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ کر پرشوق نظروں سے اسے دیکھا، جو اس تعریف پر خوشی سے پھول کر کپا ہو چکی تھی۔ سائیں، آپ بھی مجھے ہر حال میں اچھے لگتے ہیں۔ اس نے نثار ہو جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا، جو اس وقت بلیک کرتا اور شلوار میں ملبوس، کندھے پر شال ڈالے اپنے لمبے قد و قامت سمیت ہمیشہ کی طرح ایک عجیب سی دلکشی لیے ہوئے تھا۔ اب میں نے تعریف کے بدلے میں تعریف کا تو نہیں بولا تھا جانے من؟ وہ اپنی امڑتی مسکراہٹ ہونٹوں کے گوشوں میں چھپاتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، کمرے کی لائٹ آف کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھ گیا۔ سائڈ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں میرا نے جو ہی ادھم سی روشنی میں آئینے میں سے اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو فوراً ڈریسنگ روم کی جانب لپکی، مگر تب تک وہ ایک جست میں اس تک پہنچ چکا تھا۔ کہاں مسز؟ اس کے دھان پان سے وجود کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں موجود ڈریسز کو صوفے کی جانب اچھال دیا۔ میرا کے لیے اس کی جانب دیکھنا بھی دشوار ہو گیا۔ چھوڑیں، تب بتاتی ہوں، وہ نظر جھکائے منمنا کر بولی۔ ایسے بتانے میں کیا قباحت ہے؟ وہ اسے خود میں مزید پھینچ کر مسکراتی آواز میں بولا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد بھی مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ وہ ہونٹ سکوڑ کر بولی تو بے ساختہ میر کا کہہ کر گونجا اور وہ اپنی ہی بات پر جھینپ سی گئی۔ کیسے دیکھتا ہوں میں؟ ذرا وضاحت فرمائیں گی اس کی؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا، جو بلش کرنے لگی۔ میں نہیں بتا رہی، نے روٹھے انداز میں کہتی ہوئے ایک بار پھر پیچھے ہٹنے کی کوشش میں تھی کہ یکدم میر نے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ لیکن میں تو بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں، اسپیشلی یہ کہ تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ نہیں سنو گی؟ وہ شدت بھرے انداز میں اس کے رخسار پر مہر ثبت کرتا مقبول انداز میں بولا تو میرا کے چہرے پر کوس قزا کے رنگ بکھر گئے۔ سائیں، کل بی جان کے ساتھ شاپنگ پر بھی جانا ہے نا؟ خود میں سمٹتے ہوئے اس نے بچاؤ کی آخری کوشش کی۔ تو اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکتے ہوئے میر نے اس کے دوسرے گال پر ہونٹ رکھ دیا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ اس کی شال پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولی تو میر سالار نے ہولے سے ہنستے ہوئے لیمپ کی روشنی میں اس کا معصومیت سے بھرپور انداز دیکھا، جو لرزتی پلکوں کے ساتھ اس کے سینے پر نظر جمائے ہوئے تھی، جبکہ چہرہ شرم کی شدت سے سرخی مائل ہو رہا تھا۔ جانتا ہوں، جذبات سے چور لہجے میں کہتے ہوئے اس کے لرزتے ہوئے گلابی مائل شہدگی لبوں پر جھک گیا، ساتھ ہی سائڈ لیمپ کی روشنی گل کر دی۔ ہم نے الفت کا بھرم سب سے جدا رکھا ہے، گویا سینے میں تجھے دل کی جگہ رکھا ہے۔ گاؤں کے سرپنچ کی بیٹی کی شادی تھی، پھر بھلا گاؤں بھر میں اس کی خبر کیوں نہ ہوتی؟ جو ہی بڑی حویلی تک یہ خبر پہنچی، مارے خوشی کے حرم کا برا حال ہو گیا۔ اس کے لیے تو یہ خبر کسی ہفتے تکلیم سے کم نہ تھی، جبکہ باقی سب کی شرمندگی اور ندامت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وقت نے بازی پلٹی تھی اور سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ بڑی حویلی کے کسی بھی فرد کو ماسوائے سالار اور مرحا کی شادی میں شرکت کے لیے دعوت نہیں دی گئی۔ چونکہ سالار نے کال پر سائرہ بیگم کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ زوفا کی شادی اس کے عزیز ترین دوست حسن سے ہو رہی ہے، تو سوئی اب یہ اہم خبر بھی بڑی حویلی والوں سے چھپی بھی نہ تھی۔ رفتہ رفتہ زوفا کی مایوں کا دن بھی آگے۔ چھوٹی حویلی میں بہت دنوں کے بعد خوشیاں اتری تھیں، سب کے چہرے حقیقی خوشی سے چمک رہے تھے۔ آصف بیگم اور ذکا صاحب کا کافی عرصے کے بعد ذہنی سکون نصیب ہوا تھا، ان دونوں کے دل بس زوفا کے لیے دعا گو تھے۔ دوسری جانب میرا اور بی جان کی شاپنگ میں بھی آنن فانن نصیب پر بلاخر مکمل ہو چکی تھی۔ میرا نے اپنی خریداری بھی پوری کر لی تھی، اس کے لیے چھوٹی حویلی سے بلاوا تو خیر ایک ہفتے قبل ہی آ گیا تھا، پر چونکہ اب خریداری کا کام بھی اختتام پر جا پہنچا تھا تو اب گاؤں کے لیے روانہ ہو جانے کو تھی۔ میر سالار سے خیر و عافیت سے حویلی پہنچا کر واپس شہر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ اسے بارات کے ساتھ گاؤں سے آنا تھا۔ ویسے بھی اس کی مصروفیات اسے گاؤں رکنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، شہر میں رہ کر اپنا کام بھی مکمل کر سکتا تھا اور پھر وہاں سے بآسانی بارات کے ساتھ شاہپور کے لیے بھی روانہ ہو سکتا تھا۔ فی الحال وہ گاؤں جا کر مورے کی بھی زیارت کر لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ان کی خبر گیری کو اب تک وہاں کا چکر نہیں لگا سکا تھا۔ مصروف تو حسن بھی بہت تھا، مگر میر سالار ان مصروفیات کے دوران بھی اس کے اکھڑے موڈ کا اندازہ بخوبی لگا سکتا تھا، مگر فی الحال وہ اس سے اس موضوع پر مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا وقت دور نہیں جب حسن بھی اس کی طرح مطمئن و خوش پاش ہوگا۔ فی الحال وقت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کیے رکھے۔ تم کیا جانو اپنے آپ سے کتنا میں شرمندہ ہوں، چھوٹ گیا ہے ساتھ تمہارا اور ابھی تک زندہ ہوں۔ اولانتی آیا۔ سکندر شاہ دونوں ہاتھوں میں درد سے پھٹتے ہوئے سر کو تھامے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ پچھلے 2 روز میں اس کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ ابتری کا شکار ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ آخر خود کو نارمل کس طرح کرے۔ بے قراری سی بے قرار تھی کہ کسی پل بھی سکون نہ تھا۔ جب سے اسے زوفا کی شادی کے متعلق خبر ہوئی تھی، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا اس کا وجود کسی بے جان پتنگ کی مانند ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا ہے۔ چھوٹی حویلی میں بجتے خوشی کے شادیانے ڈھولکیوں کی آوازیں ہر پل ہر لمحہ اس کے اندر عجیب سا حشر پیدا کر رہی تھی۔ اسے لگا وہ اگر مزید اس فضا میں سانس لے گا تو اس کا دم نکل جائے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا وہ اب شہر کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ اسے تو ویسے بھی شادی کے ایک ہفتے کے بعد اپنے کام کے سلسلے میں شہر جانا ہی تھا، سو اب وہ یہی بہانہ کر کے یہاں سے فوری طور پر نکل جانا چاہتا تھا۔ فی الحال شہر سے بہتر جائے پناہ اس کے لیے کہیں نہ تھی۔ ہائے حسن سائیں، آپ کب آئے؟ مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی۔ ارم کی چہکتی آواز پر وہ سر ہاتھوں میں اٹھائے سیدھا ہو بیٹھا، تاہم اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ اس کی خاموشی پر ارم نے بغور اسے چپتی نگاہوں سے دیکھا، جو لب بھیجے نہ جانے کی ان سوچوں میں محو تھا۔ وہ سر چھٹکتے ہوئے ایک ادا سے اس کے نزدیک آ بیٹھی۔ سکندر سائیں، یہ ڈھولکی کی آواز تن من کو کس قدر سرور بخش رہی ہے نا؟ مجھے تو آج تک ڈھولکی کی آواز اتنی پیاری نہیں لگی جتنی آج لگ رہی ہے۔ دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ کمال اداکاری سے آپ بھرتے ہوئے بولی۔
تم کہنا کیا چاہتی ہو حرم؟ سکندر شاہ نے سرخ آنکھوں کو مسلتے ہوئے اسے دیکھا جو ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ سجائی سے دیکھ رہی تھی۔ میرا مطلب دیکھیں نا، اب زوفا بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی، اس سے اچھی بات اور بھلا ہو کیا سکتی ہے؟ چلو جی، بلاخر اس کا گھر بھی بس رہا ہے، اب میں تو بہت مطمئن ہوں، حرم نے گویا سکندر کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اس کی بات پر سکندر شاہ نے لب پھینچ لیے اور بنا کچھ بھی کہے سامنے خالی دیوار پر نظر ٹکا دی۔ سکندر صاحب، ایک بات تو بتائیں، پچھلے 2 روز سے میں آپ کو ضرورت سے زیادہ مضطرب پا رہی ہوں، خیر تو ہے نا؟ حرم نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھ کر سوال پوچھا۔ سب خیر ہے حرم، تمہارا وہم ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بس کام کے سلسلے میں ذرا پریشان ہوں، مجھے کل شہر کے لیے نکلنا ہوگا۔ مزید تاخیر کی تو کام کا حرج ہوگا۔ اس کے دو ٹوک انداز پر حرم کی پیشانی شکن آلود ہوگی۔ مطلب کیا آپ کا؟ ہاں، ابھی بھی تو ہماری شادی اور آپ شہر چلے جانا چاہتے ہیں؟ میں یہاں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس بارے میں سوچا آپ نے؟ کہیں نہیں جا رہے آپ فی الحال؟ وہ تنک کر بولی، لہجہ قدرے ہٹیلا اور حکم دیتا ہوا تھا۔ اس کے انداز پر سکندر شاہ کے چہرے پر سرد سا تاثر پھیل گیا۔ مجھ سے اس انداز میں بات مت کیا کرو حرم، مجھے تمہارا یہ انداز قطعی ناپسند ہے۔ رہی شہر جانے کی بات، تو وہاں تو میں ہر قیمت پر جاؤں گا، مزید اپنے کام کا ضیاع نہیں کر سکتا میں۔ تمہیں ساتھ چلنا تو چلو، دوسری صورت میں اگر تمہاری مرضی نہیں تو بے شک یہیں رہو، مگر میں مزید یہاں نہیں رک سکتا۔ وہ بھی دو ٹوک لہجے میں کہتا ہوا صوفے سے اٹھا۔ حرم کے چہرے پر زہر آلود مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ کام کا ضیاع 2 روز پہلے تک تو نہیں ہو رہا تھا سکندر صاحب، ابھی یک سے آپ کو سود و ضیاع کا احساس ستانے لگا؟ واہ! وہ داد و تحسین کے انداز میں ہاتھوں کی جنبش دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکندر نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا اور محض مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ تمہاری ان باتوں کا مطلب دراصل کیا ہے، مگر میں تمہارے ساتھ بحث و مباحثے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں حرم۔ بہتر ہوگا جتنی جلدی ہو سکے اس بات کا فیصلہ کر لو کہ تم نے یہاں رہنا یا میرے ساتھ کل شہر کے لیے روانہ ہونا۔ چبا چبا کر کہتے ہوئے تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ شادی ہو رہی ہے، اس کی ایک بلا ٹل جائے گی میرے سر سے۔ آپ مجھے جتنا بے وقوف سمجھتے ہیں میں اتنی ہوں نہیں سکندر صاحب۔ اچھی طرح معلوم ہے مجھے کہ بزنس کا چکر آپ کو شہر جانے پر مجبور نہیں کرے گا، بلکہ وجہ وہ زوفا ہے جس کی دیوانگی آپ کو شہر جانے پر اکسا رہی ہے۔ تان پیس کر سوچتے ہوئے بیڈ پر آ بیٹھی۔ اس پر اس کے اندر ایک عجیب سی آگ لگی ہوئی تھی جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تو ساری زندگی اپنی آگوں سے سڑ سڑ ختم ہو جانا۔ آج وہ میرا کو گاؤں لے آیا تھا۔ میرا کو چونکہ چھوٹی حویلی جانا تھا، سو شبانہ بھی سے ملاقات کے بعد وہ اس کا ارادہ وہیں جانے کا تھا، جبکہ میر سالار کی آج ہی شہر کے لیے واپسی تھی۔ وہ میرا کو یہاں تنہا چھوڑ کر قطعی واپسی کے حق میں نہ تھا، مگر آسیہ بیگم نے اسے ہر طرح سے یقین دلایا کہ وہ بے فکر ہو کر اسے چھوٹی حویلی چھوڑ جائے، یہاں اسے کسی بھی طرح کا کوئی بھی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اس بات کی گارنٹی وہ خود لیتی۔ ان کی یقین دہانی پر ناچار میر سالار کو اس کی بات ماننا پڑی۔ دوپہر کی کڑی دھوپ سر پر منڈلا رہی تھی جب وہ بڑی حویلی پہنچے۔ حسب معمول حویلی کی گہما گہمی اپنے جوبن پر تھی۔ وہ دونوں حویلی میں داخل ہوئے تو اچانک انہیں سامنے دیکھ کر سب سرپرائزڈ ہو گئے۔ وہ سلام کرتے سائرہ بیگم کے گلے آ لگا تو انہوں نے اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازتے ہوئے میرا کی جانب دیکھا جو مؤدب انداز میں نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ مورے کہاں ہے امی سائیں؟ اس سے پہلے سائرہ بیگم کچھ کہتی میر سالار کے سوال پر انہوں نے اسے مورے کا بتایا تو وہ میرا کے ہمراہی مورے کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سائرہ بیگم بھی اسی جانب بولی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو سامنے بیڈ پر بے سود اور لاغر پڑے وجود کو دیکھ کر دونوں ہی ساکت رہ گئے۔ میر سالار حقیقتاً دنگ رہ گیا۔ مورے کی حالت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ وہی شاہ بی بی ہیں جو اپنے آگے کسی کو کچھ بھی سمجھنے کی قائل نہ تھی۔ اب وقت اور حالات نے ایسے پڑاؤ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں ان کا خود سے ایک قدم بھی چلنا محال تھا۔ مورے چونکہ آنکھیں بند کیے پڑی تھی سو انہیں میر کی آمد کا پتہ نہیں چلا۔ سائرہ بیگم کی آواز دینے پر انہوں نے آنکھیں کھولی تو سامنے کھڑے سالار کو دیکھ کر پہلے تو چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکی اور پھر ان کی آنکھوں سے گویا اشکوں کا ریلا بہہ نکلا۔ ان کی حالت پر میر سالار تعصب اور افسوس سے لب بھینچے انہیں دیکھ رہا تھا جو بے تحاشا رونے میں مصروف تھی۔ میر دیکھو میری کیا حالت ہوگی، یہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے، میں نے جن لوگوں کے دل دکھائے آج ان کی آہ مجھے کھا گئی، برباد کر گئی۔ مورے آنسوں کے درمیان آہیں بھرتے ہوئے بولی۔ ان کی حالت پر میرا کی بھی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے مورے، یہ وہ سبق سکھا دیتا ہے جو ہم 1000 کتابیں پڑھ کر بھی نہیں سیکھ سکتے۔ آپ کی حالت دیکھ کر مجھے واقعی بہت دکھ ہوا اور سچ کہوں تو میں بے یقینی میں بھی مبتلا ہوں، مگر خیر جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، چاہے ہم یا آپ اسے روکنے کی لاکھ کوشش بھی کیوں نہ کر لیں۔ میر نے گہرا سانس بھرتے ہوئے یاسے سے بھرپور انداز میں کہا۔ اسی اثنا میں وہاں حفصہ بیگم بھی آ گئی۔ تم صحیح کہتے ہو میر، ہونی کو بھلا کون ٹال سکتا ہے؟ جب سے مجھے ساری حقیقت کا علم ہوا ہے میں تو خود ندامت کی عمیق گہرائیوں میں جا گری ہوں۔ میں تو زوفا سے معافی کی خواہش مند تھی اور ابھی بھی ہوں، اس لیے میں چند روز قبل راکھی کے ساتھ چھوٹی حویلی بھی گئی تھی، مگر مجھے وہاں جانے کا میرا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ ان کی بات پر سب چونک سے گئے، پھر ان کی آخری بات پر مورے کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب اس سے معافی تلافی کی امید رکھنا حماقت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی اب وہ میرے عزیز ترین دوست کی شریک سفر بننے جا رہی ہے، بہت اذیت ناک مراحل سے گزر کر یہ خوشیاں اسے نصیب ہوئی ہیں، سو بہتر ہے جو جیسا چل رہا ہے چلنے دیا جائے۔ میر کے دو ٹوک انداز پر حفصہ بیگم نظریں چڑھا کر رہ گئی۔ مورے بھی بیچارگی کی تصویر بنی چپ رہ گئی۔ پھر ان کی نظر خاموش کھڑی میرا پر جا پڑی جو خود بھی ان کی حالت پر کفِ افسوس ملتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کو اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ سر جھکا گئی۔ اپنی دولت اور رتبے کے ذمے میں نے ہر ایک کو اپنے قدموں تلے کچلنا چاہا، بے شک وہ میرا ایک بدترین فعل تھا، مجھے معاف کر دو میرا، میں نے تمہارے شبانہ کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا، یہاں تک کہ روشی کی سچائی سے پردہ اٹھ جانے کے بعد بھی میں نے تمہیں دل سے نہیں اپنایا اور نہ ہی شبانہ سے نرمی برتی۔ شاہ بی بی نے اپنے لرزتے
ہاتھ میرا کے سامنے جوڑنے چاہے تو وہ ایک دم بکھلا گئی، ساتھ ہی لپک کر ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں شاہ بی بی؟ ہم نے تو ساری زندگی آپ کا نمک کھایا، رہی معاف کرنے کی بات تو واقعہ تو میں کب کا بھول بھی چکی ہوں، اور میری اماں کو بھی کسی سے کوئی شکایت نہیں، وہ میری خوشی میں ہی خوش ہیں۔ اس بار میں نے شہر اپنے ساتھ لے جانے کے ارادے سے آئی ہوں۔ اس کا لہجہ دھیما اور شائستہ تھا۔ شاہ بی بی یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تم شبانہ کو ساتھ کیوں لے جانا چاہتی ہو میرا؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ تم ناراضگی میں یہ سب کر رہی ہو۔ مورے کے سوال پر میرا نے ایک نظر پشت پر ہاتھ باندھے سر تاثرات کے ساتھ کھڑے سالار کو دیکھا اور پھر مورے کی جانب دیکھا جس سے سوالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ انہیں ساتھ لے جانے کی وجہ آپ سب سے ناراضگی نہیں، بلکہ میں تو چاہتی ہوں وہ میرے ساتھ رہیں، اس طرح مجھے بھی سکون رہے گا اور انہیں بھی، وہاں ان کے ہونے سے رونق بھی رہے گی، بس یہی وجہ ہے۔ اس کی بات پر مورے سر ہلا گئی۔ بعض اوقات ہم جسے کیچڑ کی مٹی سمجھ بیٹھتے ہیں در حقیقت وہی چیز ہیرا ثابت ہوتی ہے۔ افسوس اس بات کی کہ آپ کو سمجھ تو آگی مورے، مگر وقت آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ کمرے کی خاموشی میں سالار کی گمبھیر آواز گونجی، سب کی آنکھوں میں تائید اتر آئی، مگر کسی کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ حالات کی گردش نے انہیں اپنے شکنجے میں اس پوری طرح سے جکڑا تھا کہ اب سوائے ان کے پاس گریہ زاری پچھتاوے کے کچھ بھی نہ بچا تھا۔ ایسے تو پھر ہوتا ہے یار، کسی کے ساتھ آپ برا کرو تو خود اپنے لیے سکون کی دعائیں کرو، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہیں پہ بھی۔ مورے کی مزاج پرسی کے بعد میر سائرہ بیگم کے ہمراہی صحن میں موجود دیوان پر آ بیٹھا۔ میرا بھی اس کی تکلیف میں چلتی ہوئی دیوان کے کونے میں آٹی کی شبانہ بی کو بھی چکا اس قیامت کی خبر ہو چکی تھی، صبح اس سے ملنے کو بے قراری سے بار بار حویلی میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ میرا خود بھی ان سے ملنے کو بے چین تھی، اس نے سوچ لیا کچھ وقت شبانہ بی کے ساتھ گزار کر چھوٹی حویلی چلی جائے گی۔ حرم نظر نہیں آ رہی امی سائیں، کدھر ہے؟ سالار کے پوچھنے پر سائرہ بیگم قدرے آبدیدہ سی نظر آنے لگی۔ حرم تو آج صبح ہی سکندر کے ساتھ شہر کو چلے گی بیٹا، سکندر کو کام کے سلسلے میں شہر جانا ہی تھا، حرم نے فیصلہ کیا وہ بھی ساتھ جائے گی، سو دونوں آج صبح ہی روانہ ہو گئے۔ ان کے بتانے پر محض سر ہلا کر رہ گیا۔ بلاخر حرم نے سکندر شاہ کے ساتھ شہر جانے کی حامی بھر ہی لی۔ ویسے تو حویلی چھوڑ کر وہ ہرگز شہر نہ جاتی، مگر مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداقیت سے سکندر شاہ کے ساتھ وہاں جانا ہی پڑا۔ وہ سکندر کو شہر کی رونقوں میں کسی قیمت پر اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اس کی شدت پسندی نے اسے حویلی کی رونقوں کو چھوڑ کر بلاخر سکندر شاہ کے ساتھ وہاں جانے کی اپنی ضد منوا ہی لی۔ ساتھ ساتھ جو چپکلش ان کے مابین جاری تھی وہ تو اب شاید عمر بھر ان کے رشتے میں چوری دامن کا کردار نبھانے کو تھی۔ میرا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے بیٹا، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ سائرہ بیگم کے انداز تخاطب پر وہ دونوں ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگے۔ آفاقی بھائی کو دیکھ کر خوشی سے اچھلتی دیوان پر آ کر بیٹھ گئی۔ میرا جھجکتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے نزدیک آ بیٹھی، چہرے پر خوف اور تجسس دونوں کے سائے منڈلا رہے تھے۔ سائرہ بیگم نے اپنائیت سے اس کا ہاتھ تھام لیا تو وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میرا یہ سچ ہے کہ میں ایک کم حیثیت ملازمہ کو اپنے بہو کے روپ میں قبول کرنا تو دور کی بات ہے، ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر یہ ماضی کی بات ہے۔ جب مجھے ساری حقیقت کا علم ہوا تو میں تمہارے ساتھ اپنے ناروا سلوک پر شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ میں نے میر کو ہمیشہ تمہارے ساتھ مطمئن اور خوشباش پایا، اور آہستہ آہستہ مجھ میں بھی اس بات کا شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ تم اس دنیا میں واحد وہ لڑکی ہو جو میرے بیٹے کو خوش رکھ سکتی ہے۔ میرے بدترین رویے کے لیے ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، سائرہ بیگم نے شرمندگی سے چور لہجے میں کہا تو میرا جو حواس پاک تھی سے انہیں دیکھنے لگی، جبکہ سالار بھی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بی بی سائیں؟ آپ بھلا معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ ایسا نہ کریں، میں آپ سب سے ناراض بالکل بھی نہیں ہوں۔ میرا نے بھی خلوص دل سے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور خوشی سے بھیگی آواز میں بولی، یہ تو تمہارا ظرف ہے میرا کہ تم میرے اتنے برے رویے کے بعد بھی سب کچھ بھلا کر مجھے معاف بھی کر چکی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کے بعد تم بھی مجھے سالار کی طرح امی سائیں کہو، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ انہوں نے اس کے گال سے ہلاتے ہوئے محبت سے کہا تو وہ کچھ پل بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی، پھر بے اختیار ان کے گلے لگ گئی۔ صحن کے سمت آتی شبانہ بھی دور سے یہ منظر دیکھ کر خوشی کی شدت سے نہال ہوگی۔ میر سالار نے بھی اس خوبصورت منظر کو آنکھوں کے راستے دل میں اتارتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا۔ آفاق بھی آگے بڑھتے میرا سے لپٹ گئی۔ جب بھی سائرہ بیگم کی نظر شبانہ بی پر پڑی جو تشکر کے احساس سے نم ہوتی آنکھوں کو دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ یہاں ہے شبانہ بی، سائرہ بیگم کی آواز دینے پر وہ فوراً ان کی جانب چلی آئی۔ جی بی بی سائیں، انہوں نے عاجزی سے سر جھکایا۔ آپ کو اب کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح اس حویلی میں سبھی آزادی سے اپنی زندگی کو گزارے ہیں اب اسی طرح آپ بھی گزاریں گی۔ رہی بات گاؤں یا شہر رہنے کی تو میرا کی خواہش ہے کہ آپ اس کے ساتھ شہر میں رہیں، سو آپ بلا جھجک شہر جا سکتی ہیں، جب آپ کا دل چاہے میرا کے ساتھ یہاں کا چکر بھی لگا سکتی ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنائیت سے مسکرا کر کہا تو شبانہ بھی بے طرح خوش ہوگی۔ انہیں اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، ایک ہی دن میں اتنی ڈھیر ساری خوشیوں کا تو نہ انہوں نے سوچا تھا اور نہ ہی میرا نے۔ ٹھیک ہے بی بی سائیں، بہت شکریہ جی، انہوں نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ اپنوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے شبانہ، تم میرا کے ساتھ شہر جانے کی تیاری کرو۔ عفاف بیٹا، تم ذرا میرے لاکر سے طلائی چوڑیاں لا دو مجھے۔ شبانہ بی سے کہتے ہوئے انہوں نے ساتھ ہی عفاف سے کہا تو وہ سر ہلاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ میر سالار دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھے جا رہا تھا۔ چند ثانیے کے بعد عفاف لوٹی تو اس کے ہاتھوں میں 2 طلائی چوڑیاں موجود تھیں جو کہ انتہائی نفیس اور خوبصورت ڈیزائن سے کندہ تھی۔ سائرہ بیگم نے وہ چوڑیاں اس سے لیتے ہوئے میرا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ خاندانی چوڑیاں بیٹا، اور اب یہ تمہاری ہوئی، یہ تمہارا حق ہے جو کہ میں آج تمہیں سونپ رہی ہوں۔ انہوں نے وہ چوڑیاں اس کے ہاتھوں میں سے سادی سے گلے سے لگا لی۔ میرا کی آنکھیں بے اختیار بھر آئیں، خوشی و سکون کا ایک بھرپور احساس اس کے رگوں پے میں اتر گیا۔ اس نے میر سالار کی جانب دیکھا جو کہ لو دیتی آنکھوں سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ ایک آنکھ دبا کر ہولے سے مسکرایا تو وہ چھینپ سی کی ہونٹوں پر پیاری سی مسکان، جبکہ آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ قریبی کھڑی عفاف اور شبانہ بھی بھرپور اطمینان سے کھل کر مسکرا دی۔
میرا شبانہ بی کے ساتھ کچھ وقت گزار کر اب چھوٹی حویلی جانے کو تیار تھی۔ اس نے شبانہ بی کو ان کا بیگ پیک کرنے کی تلقین کر دی تھی کیونکہ اسے زوفا کی رخصتی کے ساتھ ہی شہر چلے جانا تھا، سو وہ شبانہ بی کو اپنے ساتھ ہی لے جانا چاہتی تھی۔ میر سالار شہر جانے سے پہلے اس کو چھوٹی حویلی چھوڑ کے آسیہ بیگم نے اس کی آمد پر بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ چھوٹی حویلی کی گہما گہمی عروج پر تھی، سب کے چہرے خوشی سے جگمگ کر رہے تھے۔ آسیہ بیگم سے ملنے کے بعد اس نے زوفا کا پوچھا تو انہوں نے اوپری منزل پر اس کی موجودگی کا بتایا۔ وہ سر ہلاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ میر تھوڑی دیر تک سب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد واپسی کے لیے اجازت لیتا اٹھ کھڑا ہوا، اسے فوری شہر کے لیے نکلنا تھا۔ اوپری منزل پر آ کر وہ آسیہ بیگم کے بتائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں گونا گونا ٹھنڈک سی اتر گئی۔ مائیوں کے پیلے جوڑے میں ملبوس دونوں ہاتھوں اور پاؤں پر رچی مہندی سمیت زرتار دوپٹہ سر پر لیے لمبی چٹیا کو آگے ڈالے تکیے کے سارے بیڈ پر آنکھیں موندے نیم دراز وہ سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ چہرہ معصومیت کی کوئی اور ہی داستان بیان کر رہا تھا۔ اس وقت وہ کمرے میں تنہا ہی موجود تھی۔ آہٹ پر جو ہی زوفا نے آنکھیں کھولی، سامنے کھڑی میرا کو دیکھ کر پہلے تو بے یقینی میں مبتلا ہوئی، پھر بے ساختہ مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں خوشی کا عنصر صاف طور پر نمایاں تھا۔ میرا والہانہ اس کی جانب بڑھی اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو زوفا، اللہ نظر بد سے بچائے، آمین۔ اس سے جدا ہوتے ہوئے اس نے چٹا چٹے اس کے دونوں گالوں کو چوم لیا۔ زوفا چھینک کر سر جھکا کی جبکہ آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ تم نے رونا بالکل نہیں ہے، مجھے پتہ ہے تم رونے کے لیے پڑ تول رہی ہو، میرا نے مصنوعی خفگی سے کہا تو مزید آپ دیدہ ہوگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے میرا، بے بسی سے کہتے ہوئے اسے بے چارگی سے دیکھنے لگی۔ ڈر؟ بھلا کس سے؟ حسن بھائی سے کیا؟ میرا نے پہلے تو سنجیدگی سے پوچھا، پھر آخر میں اس کا لہجہ شوق سا ہو گیا۔ زوفا کا چہرہ نہ جانے کن احساسات کے تحت سرخ ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا، اس نے نظریں چراتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا۔ میرا بے ساختہ ہنس پڑی۔ تم بھی نا بے جا فکر اور اندیشوں کو اب اپنی زندگی سے نکال پھینکو، انشاءاللہ سب کچھ بہت اچھا اور محصور کن ہوگا، اتنا کہ جس کا تصور بھی تم نے نہیں کیا ہوگا۔ رہی حسن بھائی کی بات تو وہ بلا شبہ بہت اچھے انسان ہیں، اللہ پاک نے تمہیں بہتر سے گزار کر بہترین سے نوازا ہے۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں زوفا، اللہ پاک تمہاری ساری زندگی ہنستا مسکراتا اور خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔ اس کے دل کو چھو لینے والے الفاظ پر زوفا نے بھی زیر لب آمین کہتے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میردا کہاں ہے؟ زوفا نے سالار کا پوچھا تو اس نے اسے سالار کی شہر واپسی کے بارے میں بتایا، ساتھ ہی سے شوخ انداز میں سر تپا دیکھنے لگی۔ اس کے اس انداز پر دیکھنے پر زوفا نے سوالیہ انداز میں کندھے اچکائے تو وہ مزید اس کے قریب کھسک آئی۔ زوفا مزید تجسس سے دیکھنے لگی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ میرا نے اس کے کان میں شرارتاً پوچھا تو اسے گھورنے لگی۔ بالکل بھی نہیں، وہ ہونٹ سکوڑتے بولی تو میرا زور سے ہنس دی۔ اب تو خیر تم غلط بیانی سے کام لے رہی ہو محترمہ، تمہارے چہرے کا رنگ ہی حسن بھائی کے نام پر اڑ گیا اور جب سے اڑا ہوا ہے۔ فکر نہ کرو، حسن بھائی آدم خور نہیں ہے، اس نے اٹھلا کر کہا۔ آہا، اس نے اٹھلا کر کہا جبکہ زوفا اسے گھورے جا رہی تھی۔ چپ کرو تم، میں کوئی گھبرا نہیں رہی، میں بھلا کیوں گھبراؤں گی؟ اس نے میرا کو ٹپٹ کر ساتھ ہی دل میں خود کو بھی تسلی دی۔ اب یہ تو تمہیں پتا ہوگا، میرا نے آنکھیں گول گول گھماتے ہوئے مزے سے کہا۔ اس کے انداز پر زوفا نے اس کے کندھے پر ایک مکہ دے مارا۔ وہ اپنا اندرون چھپانے کی ہر ممکن کوشش میں مصروف تھی، مگر در حقیقت وہ اندر سے سخت خوف زدہ تھی۔ اب تک اس کا جو بھی رویہ حسن کے ساتھ رہا تھا، اس پر وہ نادم بھی تھی، ساتھ ہی اس کی متوقع رد عمل کا سوچ کر اندر ہی اندر لرز بھی رہی تھی۔ اس کی سوچوں کے تانے بانے جانے کہاں سے کہاں پرواز کرنے لگے کہ میرا کی آواز پر چونک کر حال میں لوٹ آئی۔ جب اس کی مہندی کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہی تھی، ساری سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ بھی دھیمے انداز میں مسکراتی اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ بالآخر شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ چھوٹی حویلی میں گونجتی شہنائیوں کی آواز مزید تیز ہو چکی تھی۔ بارات دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ ایس پی حسن کی تو آج آن بان ہی نے ڈالی تھی۔ وائٹ شیروانی میں ملبوس، اپنے لمبے قد و قامت سمیت بلا شبہ بلا کا ہینڈسم و مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت لگ رہا تھا۔ نیوی بلو 3 پیس سوٹ میں ملبوس میر سالار کی بھی بے حد پرکشش و جاذب نظر لگ رہا تھا۔ بارات چونکہ 1 بجے گاؤں پہنچ چکی تھی، سو رخصتی کی ٹائمنگ شام 5 بجے طے پائی۔ حسن کو دیکھ کر فیاض و ارکم صاحب بھی دل سے مطمئن ہو گئے۔ خوبصورت ڈیزائن سے مبرہ میرون غرارے میں ملبوس 16 سنگھار کی زوفا اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ جو بھی نظر اس پر گئی وہ چند لمحے کے لیے ٹھہر سی گئی۔ دلہن بنی کو ربڑ کی گڑیا سے مشابہ لگ رہی تھی۔ آسیہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے والہانہ اس کی نظر اتاری۔ سب کے دل اس کی حقیقی خوشیوں کے لیے دعا گو تھے، میرا بھی اس کی خوشی میں پیش تھی۔ نکاح خواہ نے جب اس سے اس کی اجازت چاہی تو بے ساختہ رو پڑی۔ اس کے نزدیک ہی بیٹھی سویرا اور آسیہ بیگم نے بڑی مشکلوں سے اسے چپ کروایا۔ سسکیوں کے درمیان ہی اس نے اپنی قبولیت کا عندیہ دے کر اس پل اپنی زندگی اس شخص کے حوالے کر دی۔ دوسری جانب حسن بظاہر تو نارمل ہی رہا، مگر اندر سے اس کا تن من سلگ رہا تھا۔ اسے رہ کر زوفا پر شدید قسم کا طیش آئے جا رہا تھا، مگر فی الحال وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ وقت کا تقاضا خاموشی تھا، سو فی الحال اس نے خاموشی میں بہتری سمجھی۔ نکاح کی رسم کے بعد حویلی میں زوفا کی رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میرا نے سوچا وہ بڑی حویلی جا کر سب سے ملاقات کرنے کے بعد ہی شبانہ بی کو لے کر وہاں سے نکلے گی، مگر میر نے سے کہا کہ ہو سکتا ہے چند دنوں میں منتہا کے نکاح کی تقریب بھی ان کی گاؤں واپسی ہو۔ آپسی مشورے سے منتہا کا رشتہ منہاج شاہ کے دوسرے بیٹے ابراہیم سے طے پایا۔ منتہا شموئیل شاہ کی جگہ کسی دوسرے شخص کو دینے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر قسمت کے کھیل میں وہ بھی بری طرح ہار کر بالآخر پست ہو گئی تھی۔ اس کے لیے یہی بہتر تھا سو جلدی بڑی حویلی میں اس کے نکاح کی تقریب رکھی گئی، جس میں ظاہر سی بات ہے سالار اور میرا نے شرکت کرنی تھی۔
ज़ोफ़ा ढेरों दुआओं के हसार में बेतहाशा आंसू बहाते हुए अपने नए सफ़र पर रुखसत हुई थी। इसके साथ गाड़ी में मिरहा और शबाना भी मौजूद थी, जबकि फ्रंट सीट पर होंठ सख्ती से भेजे ब्राजमान एसपी हसन मौजूद था। ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर मौजूद था। मीर सलार अपनी कार में रवाना हुआ था। सभी गाड़ियाँ शहर की जानिब रवां दवां हो चुकी थी, जहाँ आने वाली हस्ती का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। एसपी हसन के आलीशान घर में इसका भरपूर स्वागत हुआ। बीजान का बस नहीं चल रहा था कि खुशी के मारे भंगड़ा डालना शुरू कर दें। तो बीजान ला देना से कदा ठुमका। आज इनके दिल की मुराद बर आई थी। इन्होंने ज़ोफ़ा की नज़र उतारते हुए इसके नाम का सदका दिया। रिश्तेदार तो इनका कोई था नहीं, पड़ोसी थे। इसके अलावा हसन के कुछ जानने वाले और इनकी बीवियाँ मौजूद थी। बीजान शबाना भी से मिलकर बहुत खुश हुई थी। तमाम रस्मों और रवाजों के बाद ज़ोफ़ा को हसन के कमरे में पहुंचा दिया गया। इसे कमरे में लाने वाली भी मिरहा ही थी। खूबसूरती से सजा कमरा नफासत का अलग ही नक्शा पेश कर रहा था। मिरहा ने तारीफ़ी निगाहों से कमरे के चारों जानिब नज़र दौड़ाई, साथ ही एहतियात से बेड पर बिठाया और इसके गरारे को अतराफ में फैलाते हुए झुककर इसे देखा, जो आंखें बंद किए शायद खुद को कंपोज करने की कोशिश में मसरूफ़ थी। क्या हुआ, इतनी ठंडी क्यों हो रही हो? हाँ, मीरा ने तशवीश से इसका यकबस्ता हाथ थामा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है मीरा, तुम यहीं रहो प्लीज़, इसने कांपती आवाज़ में कहते मीरा का हाथ ज़ोर से जकड़ा तो वो एकदम हंस दी। पागल लड़की, तौबा करो, मैं यहाँ रहूँगी तो हसन भाई किधर जाएंगे? इसने शौकी से कहा तो ज़ोफ़ा की घबराहट मज़ीद दो चंद होगी। अब मैं चलती हूँ, हाँ, कल इंशाल्लाह आऊँगी। ये कह रहे हैं कि फार्म हाउस चलना है, तुमसे कल मुलाकात होगी, खुश रहो। इसकी पेशानी पर बूसा देते हुए इसने घूंघट इसके चेहरे पर गिरा, उजलत में कहती बाहर निकल गई। जबकि ज़ोफ़ा को यूँ महसूस हो रहा था कि वो किसी भी पल बेहोश होकर गिर जाएगी। वो बमुश्किल अपने ररसते वजूद को संभाले बैठी थी। यार हसन, मूड तो ठीक करो अपना, तुम्हारा मूड यही रहा तो मेरी बहन तुम्हें देखकर अपने होशो हवास कमा बैठेगी। मीर सलार, जो कि बीजान के पैगाम पर अब हसन के साथ घर में ही दाखिल हो रहा था, इसका हवस उखड़ा अंदाज देखकर मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए बोला, हसन के तो गोया सर पर लगी और तलवों पर जाकर बुझी। हसन ने ना अपने व्याह ने सड़ सड़ के ना सवाह हो जाना, इन्हें काला हो जाना इस मुंडे ने। हाँ, मैं तो कोई खूनख्वार जल्लाद हूँ ना, जो मोहतरमा मुझे देखकर अपने हवास कायम नहीं रख सकेंगी। इसके कदरे जलकर बोलने पर बेसाख्ता सलार का कहका गूंजा। इसी असना में वो दोनों बीजान के पास पहुंच के जो लॉन में मौजूद थी, इनके पास शबाना भी और मिरहा भी बैठी हुई थी। मीर ने इनसे इजाज़त चाही तो वो जो मिरहा की ज़बानी इनकी आज ही वापसी का सुन चुकी थी, अपनी खफगी का इजहार करना ना भूली। बीजान, कल तो आना ही है ना इंशाल्लाह, फ़िलहाल इजाज़त है। सलार ने हंसते हुए सहूलत से कहा तो नाचारी ने इसकी बात माननी पड़ी। वो तीनों फार्म हाउस के लिए रवाना हो गए। वो आंखें बंद किए मुख्तलिफ दुआओं के बीच में मसरूफ़ थी कि कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसके दिल की धड़कनें बेतहाशा शिद्दत पकड़ चुकी थी। हसन ने दरवाज़ा बंद करते हुए सर्द निगाहों से बेड पर घूंघट में मौजूद वजूद को देखा और नपे तुले कदमों से चलता हुआ बेड के करीब आ खड़ा हुआ। ज़ोफ़ा लाशौरी तौर पर ज़रा पीछे को खिसकी थी। कमरे की खामोशी में इसकी चूड़ियों की आवाज़ ने इर्तियाश पैदा कर दिया। कलाई में मौजूद वॉच को उतार कर साइड टेबल पर रखते हुए इसने इसे चंद पल को देखा, जो अपने आप में सिमटती जा रही थी। यह आपकी रोनमाई का तोहफ़ा है। मखमली डब्बा इसके नज़दीक रखते हुए भरपूर संजीदगी से बोला। दूसरी जानिब कोई जंबिश ना हुई। हसन ने इस्तज़ाइया मुस्कुराहट के साथ कॉलर का बटन खोला, साथ ही गहरा सांस लिया और सामने मौजूद सोफ़े पर जा बैठा। जूते मोज़ों से पैरों को आज़ाद करते हुए वो चंद सानिया सोफ़े पर ही बैठा रहा, फिर गर्दन मोड़कर बेड की जानिब देखा, जहाँ वो इसी पोजीशन में अब भी बैठी हुई थी। यह गुस्से की एक शदीद लहर इसके जिस्म में उठी थी। वो इसका तो समझौता क्यों कर रही थी कि अब तक इसके इंतज़ार में यूँ पत्थर की मूरत की मानित बैठी थी? क्यों करेंगे ये सब? किसने मजबूर किया आपको? कमरे की खामोशी में इसकी सुलगती हुई आवाज़ उभरी तो ज़ोफ़ा जैसे होश में। मैं कुछ समझी नहीं। आहिस्तगी से सही पर बेसाख्ता इसके मुंह से ये सवाल निकला। हसन ने सुर्ख होती आंखों से इसकी पुश्त को घूरा। मैंने जो पूछा बस इस बात का जवाब दे मुझे फ़ौरी तौर पर। मेरी ज़हनी हालत का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। पिछले 2 हफ्तों से मैं किस कदर अजियत में मुब्तला हूँ, इसका अंदाज़ा है आपको? झटके से सोफ़े से उठकर बेड के नज़दीक आ खड़ा और गोया लफ्ज़ों को चबा चबा कर बोला, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, मैं इस रिश्ते के लिए खुद से राज़ी हुई, कसम ले लें। ज़ोफ़ा ने लरसती आवाज़ पर बमुश्किल काबू पाते हुए कहा, मुझसे गलत प्यानी से काम मत लें ज़ोफ़ा, आप वही हैं ना जो मेरे रिश्ते के लिए तो क्या बल्कि किसी भी रिश्ते के लिए राज़ी न थी, फिर ये सब क्या है? हसन ने गुस्से से बल खाते हुए कहा, फिर थके मांदे अंदाज में बेड पर ही बैठ गया। मैं वजह बताने को तैयार हूँ, मगर बशर्त ये कि आप इसका यकीन करेंगे। चंद सानिया बाद ज़ोफ़ा की आवाज़ गूंजी तो वो घूंघट में छुपे इसके वजूद को देखने लगा। इस घूंघट को उठाने की ज़हमत दोनों में से किसी ने नहीं की थी। बताएं वजह। समझ ले कि मेरे लिए जाना इतना ही ज़रूरी है जितना इंसान को ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है। इसने संजीदगी से कहा। ज़ोफ़ा ने धीमी और माहौल पर सहर तारी करने वाली आवाज़ में अपने इस ख्वाब के मुतालिक बताना शुरू किया। जो वो सुनता जा रहा था, इसके दिल की हालत अजीब तर होती जा रही थी। वो अब खामोश भी हो गई थी, मगर वो अपनी जगह मेस्मराइज़ होकर रह गया। पता नहीं आपको अब तक यकीन आया या नहीं, मगर यही सच है। इसके कहने पर वो चौंक कर इसे देखने लगा। इसकी आवाज़ कदरे नमी लिए हुई थी। हसन के दिल पर जैसे ठंडी ठंडी सी फवार पड़ने लगी। मंजर साफ़ हुआ तो तब इसका चेहरा देखने की ख्वाहिश ने ज़ोरों से सर उठाया तो बेख्तियार इसके ज़रा करीब होकर इसने इसका घूंघट उलट दिया और फिर अपनी जगह जैसे साकिन होकर रह गया। वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। वो एकटक बेखुदी भरे अंदाज में इसका होशरुबा रूप देखे जा रहा था। ज़ोफ़ा की पलकें मज़ीद बोझिल होकर रुखसारों पर गिर गई। इसकी मखमूर निगाहों का सामना करना इसे बेहद मुश्किल लग रहा था। धक धक करते दिल के साथ वो ज़रा और पीछे को सर की तो हसन जैसे होश की दुनिया में लौट आया। किधर? हाँ, इसका हाथ थाम कर इसे अपनी जानिब खींचते हुए इसे लो देती नज़रों से देखने लगा। इस इक़दाम पर ज़ोफ़ा का चेहरा कंधारी अनार की मानित सुर्ख हो गया।
آپ میرا مطلب چھوڑیں مجھے پلیز۔ اس کا حصار توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے حق لا کر بولی، ساتھ ہی ایک بار پھر پیچھے ہونے کی کوشش کی تھی کہ حسن نے اسے مزید خود میں سمو لیا۔ زوفا کے لیے اس کی نظروں کا سامنا کرنا انتہائی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ شرم اور گھبراہٹ نے بیک وقت اس پر حملہ کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ان نظروں سے چھپ کر کدھر جائے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا زوفا کہ آپ صرف میری بن کر آج میرے روبرو موجود ہیں۔ اس پل کا یقین مانے میں نے بہت شدت سے انتظار کیا۔ پچھلے چند روز جو میں نے اذیت میں گزارے وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ آپ کسی جبر و زبردستی کی بنیاد پر اس رشتے کے لیے حامی بھریں۔ مجھے ہر حال میں آپ کی خوشی عزیز ہے، اور اب جب آپ نے خود اقرار کیا تو یقین مانے میں اب جا کر مکمل طور پر مطمئن ہوا۔ اس نے اس کی تھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کا جھکا چہرہ اوپر اٹھایا اور والہانہ نظروں سے اس کے چہرے کے نقش پر اپنی نظریں دوڑانے لگا۔ میں واقعی میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسا شخص ملا۔ اس اوپر والی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ زوفا نے آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو بمشکل پلک چھپک کر اندر دھکیلنے کی کوشش کی۔ خوش قسمت تو میں بھی ہوں کہ آپ جیسی لڑکی میری شریک سفر بنی ہے۔ اس سے بڑا اعزاز میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ عقیدت سے چور لہجے میں کہتے ہوئے حسن نے اس کی پیشانی پر پہلی مہر محبت ثبت کی۔ زوفا کا چہرہ بلش کرنے لگا اور رخسار اس کی گہری نظروں کی تپش سے تپنے لگے تھے۔ اپنی رونمائی کا تحفہ دیکھ کر بتائیں آپ کو پسند آیا یا نہیں؟ حسن نے اس کی توجہ بیڈ پر پڑے باکس کی جانب مبذول کروائی تو اس نے پاس پر اور باکس اٹھا کر کھول لیا۔ اندر نہایت ہی دلکش اور خوبصورت سا نیکلس پر آنکھوں کو کھیرا کر رہا تھا۔ ستائش کے رنگ اس کے چہرے پر اتر آئے۔ کیسا لگا؟ حسن کے سوال پر اس نے اپنی انگلیاں نیکلس پر پھیری، ساتھ ہی سے دیکھا جو آنکھوں میں سوال لیے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ بہت خوبصورت۔ اس کے جواب پر اس نے مطمئن ہو کر سر ہلاتے ہوئے باکس سے نیکلس اٹھا لیا۔ پہنا دوں؟ اجازت ہے؟ شرارت میں انداز میں اس نے زوفا کو دیکھا تو وہ چھینک کر سر جھکا گئی۔ گویا اجازت دی۔ اس کی دمکتی گردن میں وہ نیکلس ڈالتے ہوئے حسن نے خمارآلود انداز میں جھک کر اس کی گردن پر ہونٹ رکھ دیا۔ زوفا کے پورے جسم میں برق سی دوڑ گئی۔ پلیز! اس کے منہ سے بمشکل لفظ نکلا۔ حسن بے ساختہ دھیمے سروں میں ہنس دیا۔ چلیں پہلے اس وصل پر ایک شکرانے کا سجدہ ادا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مکمل طور پر بہک جاؤں بہتر ہے یہ کام ابھی سر انجام دے لیں۔ اس نے ٹکا اس کی مانگ پر درست کرتے ہوئے شوخی سے پوچھا تو زوفا مزید نروس ہوتی حنائی ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اس کی اس ادا پر کمرے کے خوابناک ماحول میں ایس پی حسن کا زندگی سے بھرپور کہکا گونجا۔ زندگی ہر لحاظ سے خوبصورت تھی، دور دور تک کسی غم کا کوئی آثار نہ تھا، صرف خوشیوں کے ہنڈولے تھے، اور وہ دونوں تھے۔ ان دونوں کا یہ ملن بے شک اس رب کا ان کے لیے بہترین تحفہ تھا۔ اے محبت کے کل جہاں میرے، تیری آنکھوں میں میری دنیا ہے۔ زوفا بہت پیاری لگ رہی تھی نا؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی جھمکوں کو کانوں سے اتارتے ہوئے میر سے پوچھنے لگی جو ابھی بھی چینج کر کے ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تھا۔ شبانہ بھی سکون سے اپنے نئے نویلے کمرے میں محو استراحت تھی۔ نئے نویلا کمرہ تدا کیا جدا نا نئی نویلی دلہن ہوئے۔ پیاری تو آپ بھی بہت لگ رہی ہیں محترمہ۔ آئینے میں اس کے دل موہ لینے والے روپ کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے آ کھڑا اور اس کی کمر کے گرد اپنا مضبوط حصار باندھ دیا۔ سائیں مجھے چینج کرنا ہے، تنگ نہ کرے مجھے۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے کھلے بالوں کو سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ فون کلر کے لہنگے میں ہم رنگ چوڑیاں جولری پہنے، سلیقے سے کیے گئے میک اپ میں کھلے بالوں سمیت وہ کسی ریاست کی ملکہ لگ رہی تھی۔ کر لینا چینج بھی میری جان، ابھی میں نے آپ کی تعریف میں قصیدے کہاں پڑھے ہیں؟ دھیمی جان لیوا سرگوشی پر میرا کی سانسیں گلے میں اٹک گئی۔ سالار نے اس کی گال سے اپنا گال رگڑا تو خود میں سمٹ سی گئی۔ سائیں آپ تھکے میں نہیں ہیں کیا؟ اس نے فرار کی راہ ڈھونڈنا چاہی مگر مقابل بلا کا زیرک نظر تھا جو اندر تک چھانک لیا کرتا تھا۔ اپنی تھکانی تو اتارنے کا بندوبست کرو۔ اس نے جس لب و لہجے میں کہا میرا گویا شرم سے بے حال ہو گویا مرنے والی ہو گئی۔ بہت ہی کوئی بے شرم انسان ہے آپ۔ وہ چلبلا کر اپنی چھینپ پٹانے چلائی تو سالار بے ساختہ ہنس پڑا۔ اب جیسا بھی ہو تمہارا ہی ہوں مائی سویٹ ہارٹ۔ اس کے کندھے پر لب رکھتے ہوئے اس نے خاص لہجہ خالص جذبوں سے چور تھا۔ میرا کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے بیک اپ بھی صاف نہیں کیا، دیکھیں۔ اس نے خفگی سے آئینے میں اپنے عکس کی طرف اشارہ کیا۔ بے فکر ہو، اسے کیسے صاف کرنا ہے میں بخوبی جانتا ہوں۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے سالار نے لو دیتی آنکھوں سے اس کی کاجل سے بھری معصوم آنکھوں میں دیکھا اور اس کے چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی تھوڑی چوم لی۔ اس کی بات پر میرا کا چہرہ خون چھلکانے لگا۔ شرم تو ذرا برابر بھی نہیں ہے آپ کو؟ نظر چراتے ہوئے وہ اس کی جانب دیکھنے سے مکمل اجتناب برت رہی تھی۔ یہ شرم و حیا کا ڈپارٹمنٹ آپ کا ہے مسز، بولا دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا، ساتھ ہی جھک کر اس کے مرتعش وجود کو اپنے مضبوط باہوں میں اٹھا کر بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ میرا نے کوئی جائے فرار نہ پا کر بے ساختہ اسی کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وجود پر سحر طاری کر دینے والے ماحول میں دو دل ایک ہی تال پر دھڑک رہے تھے۔ قطرہ قطرہ بھیگتی رات ان کی محبت کے رنگوں کو مزید گہرا کرتے ہوئے گزر رہی تھی۔ محبت ابر رحمت کی مانند ان پر سایہ کیے ہوئی تھی۔ ہر منظر مکمل تھا اور بلا شبہ سب کچھ بہت خوبصورت تھا۔ میں تیرے بن ویران پیا تو میرا کل جہاں پیا، تمت بالخیر۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو ایز پر حسب وعدہ ایز آئی سیڈ، تو اب ہم ریویل کرتے ہیں ناول کا نیم۔ تو بتا دوں؟ چلے بتا دیتی ہوں، مزید کیا آپ لوگوں کے صبر کا امتحان لینا۔ جی تو ناول کا نیم ہے ذرا ایک نظر میرے بے خبر، ریٹن بائی زاریہ۔ تو یہ زاریہ ایک ایف بی رائٹر ہے، لیکن زاریہ سے ہم نے پرمیشن لی ہوئی ہے۔ رکے میں آپ کو آئی ول شو یو۔
یہ دیکھیں جی، زاریہ سے ہم نے پرمیشن لی ہے۔ زاریہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پرمیشن دی مجھے کہ میں آپ کا خوبصورت سا یہ والا ناول اپنے پیارے پیارے لسنرز تک پہنچا سکوں۔ تو زاریہ نے کہا تھا کہ آپ اپنے چینل پہ میرا ناول اپلوڈ کر سکتی ہیں، تو تھینک یو ویری مچ زاریہ۔ آپ کا ناول مجھے بھی، میرا تو موسٹ فیوریٹ ہے ہی، میرے تو آپ کے سارے ناول موسٹ فیوریٹ ہے، تو مجھے امید ہے میرے لسنرز کو بھی آپ کا ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ جی تو میرے پیارے لسنرز، آپ لوگ اپنی رائے کا بھرپور اظہار کیجیے گا، اس پہ اپنے شاندار ویوز بھی دیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم کل ملیں گے نئے ناول کے ساتھ، تو نیو ناول کے ساتھ کل ملیں گے۔ اور ہاں جی، میں نے آپ لوگوں کے لیے ناول ڈھونڈ کے رکھا ہوا، یاد آ گیا۔ تو اگلا میرا خیال ہے ہم لوگ گینگسٹر بیس سٹارٹ کریں گے۔ ایک تو میں بھول جاتی ہوں میں نے کیا ڈھونڈ کے رکھا کیا نہیں رکھا ہوا۔ انشاءاللہ کل سے اگلا اپنا ناول سٹارٹ ہوگا، تو اب تب تک کے لیے آپ اس ناول پہ بھرپور رسپانس دیں، اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اب یہ ویری لانگ ایپیسوڈ ہے تو اس کو کمپائل ہونے میں ٹائم لگے گا۔ میں نے آج 9 بجے سے پہلے ہی ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی تھی، لیکن یہ کمپائلنگ میں ٹائم لگے گا، تو آپ کو انشاءاللہ